अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू आयतुल कुर्सी की तफसीर है। इस दौरान जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सामने कुछ दूसरे मौजूआत आ चुके थे। ये एक सीज़न था मुहर्रमुल हराम का, हज़रत इमाम हुसैन का, फिर दरमियान में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी सामने आ गई। तो ये वो मौजूआत थे कि जिनसे सरफ नज़र नहीं किया जा सकता था और इनके साथ डील करना बहुत ज़रूरी था। चुनांचे आज हम उसी निसाब की तरफ लौट रहे हैं जो आपको इससे पहले दिया गया था। उस लिहाज से आयतुल कुर्सी की तफसीर और इसकी तशरीह है। आयतुल कुर्सी ये एक अजीम आयत है और इसकी खुसूसियात, इसकी फजीलत मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुनासिब होगा कि इसकी तिलावत की जाए और इसका तर्जुमा पेश कर दिया जाए, ये बरकत के लिए भी और समझने के लिए भी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा इसका ये है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ही बरहक है, अल्लाह ही साबित है और उसके अलावा कोई भी माबूद नहीं है, कोई भी खुदा, कोई भी इलाह नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, वो ऐसी जात है कि ना उसे ऊंग आ सकती है और ना ही उसे नींद। नींद और ऊंग, स्लंबर, इससे वो बिल्कुल पाक है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी के लिए है, यानी उसी की मलकियत में है जो कुछ आसमानों और जमीनों में है। यानी ये पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात, ये अल्लाह ताला की मलकियत है। मनज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, वो कौन है जो सिफारिश कर सके उसकी बारगाह में सिवाय उसकी इजाजत के। जो भी शफाअत करेगा, कोई सिफारिश करेगा, वो अल्लाह ताला की इजाजत से होगा, अपने तौर पर कोई भी नहीं कर सकता। इसका इशारा आखिरत में है, ये कुरान में भी है कि शफाअत होगी, अंबिया भी करेंगे, औलिया करेंगे, शुहदा करेंगे, इस तरह हुफ़ाज़ कुरान करेंगे। तो ये कैटेगरीज हैं शफाअत के हवाले से। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये शफाअत अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर किसी को नहीं दी जा सकती। यहाँ शिरक का इब्ताल है, तरदीद है कि मुशरिक कौमों ने, खा वो मुशरिकीन अरब थे या वो रूम के मुशरिकीन थे या वो ईरान के थे, दुनिया के, और आज भी बहरहाल ये सूरत हाल शिरक पाया जाता है कि अल्लाह ताला के इख्तियारात को ख़त्म कर दिया जाता है और उसके मुकाबले में जो मखलूक है उसे बाइख्तियार बना दिया जाता है। तो ये तसव्वुर हो सकता था कि जब अल्लाह ताला ने शफाअत का और सिफारिश का इख्तियार दिया है तो लोगों के अंदर, खुद मुसलमानों में, ये तसव्वुर आ सकता था, क्योंकि शिरक ऐसे ही पैदा होता है ना, कि ये जिनको शफाअत का हक दिया गया है,
شاید یہ لوگ اپنے لحاظ سے ایسے با اختیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی اذن کے محتاج نہیں ہیں، یہ بالکل اللہ کے محتاج نہیں ہیں۔ یہی بتوں کے بارے میں تصور پیدا ہو چکا تھا، تو اس کو رد کیا گیا نہیں۔ جو شفاعت کا تصور بھی ہے آخرت میں، وہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے۔ ہر آدمی اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو یہ ہے کہ کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہی جانتا ہے جو بندوں کے سامنے ہے، یعنی جو حاضر ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے۔ اس سے اشارہ باطن کی طرف ہے۔ جو چیزیں بالکل باطن میں ہیں، چھپی ہوئی ہیں، کوئی بھی انسان اور غیر انسان بھی انہیں نہیں جان سکتا، اللہ ہی انہیں جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس میں سے کسی چیز کا احاطہ بھی لوگوں میں سے، انسانوں میں سے، غیر انسانوں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر احاطہ سے مراد اسے جاننا ہے، اسے قبضہ میں لینا ہے، کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا علم ہے یہ اتنا زیادہ وسیع ہے کہ کوئی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، نہیں جان سکتا، الا بما شاء، ہاں اتنا ہی جتنا اللہ چاہے کسی کو علم دے دے، یہ اللہ ہی دینے والا ہے اپنے علم میں سے۔ اب علم نبوت جو ہے، علم وحی، یہ سب سے بلند ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے ان لوگوں کو اور ان بندوں کو جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ علم ہے، دین کا علم ہے، لوگوں کو دیا جاتا ہے، دنیا کا علم ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کسی کو زیادہ ہوتا ہے اور کسی کو کم ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس بہت بڑا علم تھا، باقی ائمہ کے پاس، ہمارے جو عام علماء ہیں اب ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سائنس کی دنیا میں چلے جائیں، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ علم دیتا رہے، جانوروں کو دیتا ہے، شہد کی مکھیوں کو دیا گیا، ہر چیز کو۔ آج اگر آپ وائلڈ لائف کا مطالعہ کریں، وائلڈ لائف، جنگلی حیات، اور اس کے اندر جانوروں کی زندگیاں، ان کی عادات، پھر سمندر کے اندر نیچے کتنی زیادہ مخلوقات ہیں، پھر پرندے کتنے زیادہ ہیں، حشرات الارض جو ہے، انسیکٹس، ان کی عادات انسان نے مطالعہ کیا ہے، لیکن اعتراف کیا ہے کہ ابھی انسان بہت پیچھے ہے، یہ بہت کم علم ہے۔ یہ ہے نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ، اللہ کا جو اصل علم ہے کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، مگر ہاں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بندوں کو دیتا رہتا ہے اس میں سے۔ اس کا یہ مطلب ہے الا بما شاء، ہاں اللہ اگر اپنے علم میں سے کچھ نہ کچھ اپنے بندوں کو دے دے، اور وہ دیتا بھی ہے، نبوت بلند ہے، باقی علم اس سے نیچے ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی یعنی اللہ کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے، واسع، بڑی وسیع ہے۔ یعنی یہاں کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی حکومت بھی ہے، اللہ کا تخت بھی ہے، اللہ کا اقتدار بھی ہے۔ یعنی جو اللہ کا اقتدار ہے وہ اس پوری کائنات پر ہے اور وہ زیادہ وسیع ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ یعنی اس پوری کائنات کا، آسمانوں اور زمینوں کی جو حفاظت ہے، اس کی جو حفاظت ہے، اس کا جو انتظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو تھکاتا نہیں ہے۔ اللہ از ناٹ ٹائرڈ آف، وہ تھکتا نہیں ہے ان کی حفاظت کرنے سے۔ انسان تھک جاتا ہے، یہ جو معاملہ ہے یہ کمزوری انسانوں کے ساتھ ہے، باقی مخلوقات کے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ نے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے اس کی ذات۔ یہ ہے آیت الکرسی، جو بہت اہم آیت ہے، اس کا نام بھی کرسی رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے تخت اور تاج کے حوالے سے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اقتدار کا ذکر ہے۔ ابھی ہم نے ترجمہ کیا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ، کرسی۔ اس کی فضیلت میں اور اس کی اہمیت میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت احادیث ہیں، سب کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، البتہ ان سب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے، آیت الکرسی، اعظم آیات کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سب سے عظیم آیت یہی ہے اور سب سے اہم ترین آیت یہی ہے۔ اسے آیت سردار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جیسے کہ سورتوں میں سورۃ الاخلاص ہے، اسے سورۃ توحید بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی توحید کو بڑی اہمیت اور خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا۔ سورۃ الفاتحہ کا مقام بھی بہت اہم ہے، وہاں بھی توحید ہے اللہ کی۔ تو سورتوں کے اندر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفاتحہ، ان کے فضائل بہت اہم آتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ آیت کے لحاظ سے یہ جو آیت ہے، آیت الکرسی، اس کا درجہ اور اس کا مقام بقیہ تمام آیتوں سے بہت زیادہ بلند ہے اور یہ افضل ہے۔ اسے عام طور پر ترغیب دی گئی ہے کہ اسے زبانی حفظ کیا جائے۔ اسے حفظ کرنا دنیا اور آخرت دونوں کی برکتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں اور بہت سے مسائل سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسے اگر حفظ کرے، بس حفظ کرنا کافی نہیں ہوتا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ جب قرآن کا حفظ ہو یا کسی آیت کے بارے میں آپ اس کو حفظ کریں تو اس سے مراد یہ ہے کہ زبانی یاد کرنے کے بعد اس کا ورد کرتے رہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوا، صرف زبانی یاد کر لیا تو وہ تو بھول جائے گی۔ اس لیے بہت سے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، یعنی یہ ایک عام سی بات ہے، جو آپ لوگوں کا یہ شعبہ نہیں ہے نا کیونکہ ہم نے بچپن میں قرآن حفظ کیا تھا، اور مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت کلاس میں جتنے بھی طلباء تھے، ہم بچپن میں تھے، تو ان میں سے ہم 3 یا 4 تھے جنہوں نے قرآن کو اس کے بعد یاد رکھا۔ اس میں بڑی محنت ہوتی ہے، مسلسل ہر روز پڑھنا ہوتا ہے اس کا، اور اگر ایسا نہیں ہوتا آپ چھوڑ دیں گے تو یہ بھول جائے گا۔ تو حفظ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ورد، اس کا ذکر کیا جائے، ہر روز اسے پڑھا جائے بار بار، اور اس سے بہت بڑے مصائب سے، بیماریوں سے حفاظت ہے۔ یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں بہت سی احادیث کا، ورنہ اگر ان کو پیش کرنا شروع کر دوں تو اس پر بہت زیادہ ہے۔ سونے سے پہلے، یعنی رات کو بیڈ پر جب آپ لیٹ گئے تو اس سے پہلے اس کا جو ورد ہے، یہ اس کا بہت بڑا درجہ ہے اور بہت بڑی آفات سے انسان کو نجات ملتی ہے، اور انسان ڈائریکٹ اللہ کی پروٹیکشن میں چلا جاتا ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو پھر اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آیت الکرسی کا نبی علیہ السلام نے دم بھی کیا ہے۔ بعض لوگوں کو تکلیف تھی بخار کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ان پر پڑھ کر، اور صحابہ سے بھی یہ دم ثابت ہے آیت الکرسی کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی معمول تھا کہ سونے سے پہلے، یعنی جب بیڈ پر چارپائی پر لیٹ گئے سونے کے لیے رات کو، تو اپنے ہاتھوں پر یہ آیت الکرسی، اسے پڑھنے کے بعد، دم کرنے کے بعد، پھر وہ اپنے جسم پر حضور علیہ السلام پھیر دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ سو جاتے تھے، اور بھی دعائیں آپ اس کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، لیکن احادیث سے آیت الکرسی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے ان تمام احادیث کا پیش کیا جا چکا ہے۔ تو اس لیے چونکہ حفظ کی بھی ترغیب ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو، بچوں کو بچپن ہی میں سے یاد کرا دیا جائے۔ مسجدوں کے اندر بھی جو نصاب ہے مختصر سا، اس کے اندر آیت الکرسی شامل ہے، اور اسے خصوصیت کے ساتھ حفظ کروایا جاتا ہے۔ تو یہاں تک اس کے فضائل ہیں اور اس کی اہمیت ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے نقطے اور پوائنٹ کی طرف، اور وہ ہے آیت الکرسی کا مضمون، اس کا تھیم جناب وہ کیا ہے؟ اس کا جو مضمون اور اس کا جو تھیم ہے وہ اللہ کی توحید ہے، شرک کا ابطال ہے اور شرک کا رد ہے، اللہ کی شان کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی صفات کو، یعنی ایسی خوبصورتی، یعنی یہ الفاظ اتنے زبردست ہیں اس آیت کے، جس کو ہم بلاغت کہتے ہیں، خوبصورتی، جسے ایک عربی دان زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو اختصار ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اردو میں مختصر اور جامع،
ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये उसकी अहम तरीन मिसाल है, ये आयत। आम तौर पर ये आपको सिर्फ मालूमात के लिए अर्ज करता हूँ कि कुरान करीम में बुनियादी तौर पर 3 मज़ामीन अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। 3 अहम मज़ामीन, 3 इम्पोर्टेंट थीम्स कुरान करीम में। उनके अंदर सबसे जो अहम है और जो अफजल है वो इल्म तौहीद और अल्लाह की सिफात है, और शिरक का रद है कि शिरक बातिल है और सबसे बड़ा गुनाह है। तौहीद पर बार बार बड़े दलाइल हैं, अल्लाह एक है, शिरक की रद है, फिर अल्लाह की शान, अल्लाह ताला की सिफात। ये कुरान का सबसे अहम तरीन मजमून है, और इस पर ऐसे दलाइल हैं, ऐसी खूबसूरती है कि कुरान पर गौर और तदब्बर करने ही से इंसान उसे सही मानों में समझ सकता है। दूसरा जो मजमून है कुरान करीम में वो इल्मुल अहकाम वल अकायद है। यानी कुरान करीम के अंदर अकायद हैं, तौहीद और अल्लाह की सिफात भी अकीदा का ही ऐसा है, लेकिन इसके अलावा फरिश्तों के बारे में, कायनात के बारे में, आखिरत के मुताल्लिक, कब्र के मुताल्लिक, और जो जितने भी अकायद आते हैं ये हैं। और अहकामात है, अहकामात के अंदर अखलाकी अहकामात हैं, अखलाक क्या है, मुआमलात क्या है, हलाल हराम क्या है, और इस तरह बाकी जो मुआशरती मसाइल है, निकाह है, तलाक वगैरह, विरासत वगैरह, ये सारे मामलात, इनको इल्मुल अकायद वल अहकाम कहा जाता है। और इनका हिस्सा ज्यादा है। ये मजमून बड़ा है, अपनी जसामत, अपनी जखामत के लिहाज से ये मजमून बड़ा है। फिर उसके अंदर इल्मुल हिकायात वल कसस, या इसे इल्मुल तारीख भी आप कह सकते हैं, कि जितनी भी कौमें गुजर चुकी हैं कुरान करीम के नुज़ूल से पहले, उन कौमों की तारीख है इसमें, उनका उरूज है, उनका जवाल है, अम्बिया की तारीख है, गैर अम्बिया की तारीख है, बड़े बड़े सलातीन की तारीख है, और तारीख के साथ साथ जवाबित हैं। वो उसूल क्या है कि जो कौमों को उठाते हैं, उरूज देते हैं, इज्जत देते हैं, और वो कौन से उसूल हैं कि जिनकी वजह से कौमें गिर जाती हैं, जवाल आ जाता है, वो जलील हो जाती हैं। इसे इल्म तारीख कहा जाता है, द साइंस ऑफ हिस्ट्री। ये 3 है जो कुरान करीम के अहम मज़ामीन। तो आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह ताला ने इन सब को बड़ी खूबसूरती के साथ समो दिया है। आयतुल कुर्सी में, यह आयतुल कुर्सी की बहुत बड़ी खुसूसियत है। आयतुल कुर्सी पर गौर व फिक्र करने से जो अहम नुक्ता हमारे सामने आता है वो अल्लाह की जात और इंसानी फितरत और इसका आपस में ताल्लुक है। द रिलेशनशिप बिटवीन अल्लाह एंटिटी, अल्लाह ताला की जात, एंड ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत, इंसानी फितरत और अल्लाह ताला की जात। यानी ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा नुक्ता है, और इसे कुरान में कई जगहों पर, कई आयात में अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया है कि इंसान की फितरत में अल्लाह का तसव्वुर मौजूद है। इंसान खुदा से बेनियाज नहीं हो सकता, मुकम्मल मानों में गाफिल नहीं हो सकता। हमारी ये गफलत और है, लेकिन बिल्कुल इंसान यानी बेनियाज हो जाए अल्लाह की जात से, ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक कि इंसान की फितरत मुकम्मल तौर पर मसख ना हो जाए, जब तक कि मुकम्मल तौर पर खराब ना हो जाए फितरत, या इंसान ऐसे माहौल में जन्म ले ले, पैदा हो जो मुकम्मल इल्हाद का माहौल है, एथीइज्म का, इल्हाद का। वो और बात होती है कि माहौल, जब बच्चा होता है तो माहौल का असर होता है, जिस माहौल में, जिस मजहब में, जिस निज़ाम में वो पैदा होगा तो बड़ा होकर वो उसी को इख्तियार करता है। ऐसे लोग कम होते हैं कि अपने मुताले और अपनी तहकीक और अपने जहन को लड़ाकर वो उस माहौल से निकलते हैं और उस पर तनकीद करते हैं। ये लोग बड़े अजीम होते हैं, इनको उलुल अलबाब कहा गया है कुरान करीम के अंदर, कि कुरान करीम में उलुल अलबाब के लिए बड़ी निशानी है, मगर ये लोग होते कम हैं। ये होते हैं हर जगह पर, हर मजहब में और हर इज़्म में होते हैं ये। तो इसलिए अगर किसी कोई इंसान
الحاد کے ایتھیزم کے ماحول میں نہ پیدا ہو اور اس کی فطرت مکمل طور پر خراب نہ ہو جائے، مسخ نہ ہو جائے، وہ خدا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کی ایک کیفیت کو بیان کیا ہے۔ یہ کیفیت بڑی عجیب ہے، اور اسے جو میں آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، یہ سورت العنکبوت کی ہے۔ اس سورت کا نمبر ہے 29 اور آیت نمبر ہے 65، بہت اہم ہے۔ اور یہ آیت آگے سورہ لقمان میں بھی ہے بالکل اسی طرح، لیکن کچھ دوسرے مقامات پر بھی ہیں، لیکن وہ انداز تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن سورہ لقمان میں تو بالکل اسی انداز میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ مشرکین کی اس حالت کے اوپر ہے اگرچہ وہ شرک میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل آؤٹ کر دیا ہے زندگی سے، تمام اختیارات بتوں کے لیے، لیکن یہی لوگ جب خطرات میں آ جاتے ہیں تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے اس آیت میں کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہو کر سمندر میں سفر کرتے ہیں، اور جب سمندر کی وہ موجیں اٹھتی ہیں، وہ بڑی خوفناک موجیں اٹھتی ہیں اور اس سے خوف پیدا ہوتا ہے ڈوب جانے کا، تو اس کیفیت میں، اس حالت میں یہ کیا کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکار، دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں مدد کے، اللہ مدد فرما تو ہی، بتوں کو نہیں، مخلصین لہ الدین، جو دین ہے اس وقت اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں، یعنی اپنے عقیدے کو، اپنے جذبات کو اللہ کے ساتھ، کسی بت کا نام نہیں لیا جاتا، اس لیے کہ یہ انسانی فطرت ہے۔ خطرات کے وقت انسانی فطرت اپنی اصلیت پر آ جاتی ہے، جی آپ ذہن میں رکھیں، یا انتہائی صدمہ ہو، آپ کا کوئی عزیز فوت ہو جائے، آپ کی والدہ، آپ کا والد، آپ کا بھائی، جی بہن وغیرہ، یہ انتقال، یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے اس میں، اور صدمے کے وقت انسانی فطرت اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔ نارملی دنیا داری کی وجہ سے، حرام حلال کے گڑبڑ ہو جانے کی وجہ سے یہ فطرت ذرا مسخ ہوتی رہتی ہے، انتہائی صدمے کے وقت فطرت اصلی حالت پر آ جاتی ہے، یا انتہائی خطرہ آ جائے، خطرے کے وقت۔ اس لیے وہ شعر ہے نا کہ دولت میں سکون اور ایثار کا جذبہ 100 بار تجھے کہہ دیا ہے کہ نہیں ہے، آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کسی دن، ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے خطرات کے اندر پھر اللہ کا احساس ہوتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جب یہ لوگ سمندر کی موجوں میں گھرا ہوا اپنے آپ کو پاتے ہیں اس بڑی کشتی میں، تو فوراً اللہ سے دعا کرتے ہیں، کسی بدھ کو نہیں پکارتے، عقیدے کو اور دعا کو خالص کر دیتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، مگر جو ہی یہ لوگ پھر ان کی کشتی کنارے لگ جاتی ہے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، جب خشکی پر اتر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ اسی طرح ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی ایک لطیفہ ہے نا، بعض اوقات وہ ایسی بات آ جاتی ہے وہ آدمی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو وہ کوئی آدمی تھا، تو وہ جا رہا تھا اپنے سفر پر، تو راستہ میں ایک دریا تھا، جب اس کے اندر وہ گیا دریا کے درمیان میں، تو وہاں بڑی موجیں تھیں، اسے اندازہ نہیں تھا کہ تھوڑا سا آگے چل کر صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ یا اللہ، جو میری بھینس ہے، اگر میں یہاں سے بچ کر نکل گیا، اگر تو نے نجات دے دی تو میں بھینس کو صدقہ کروں گا۔ اچھا، وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھتا رہا، تھوڑا سا آگے گیا تو خطرہ ذرا کم تھا، جب خطرہ کم ہوا تو اس کا مائنڈ چینج ہو گیا، اس نے کہا کہ اب بھینس چونکہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، زیادہ دودھ دیتی ہے، تو بھینس کو صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ابھی چونکہ دریا میں ہوں، کچھ خطرہ تو ہے، تو اس نے کہا نہیں، اب میں گائے کو، یا اللہ اب میں گائے کو صدقہ کروں گا، اگر میں بچ گیا اور بچ کر دوسری طرف نکل گیا تو گائے کو صدقہ کروں گا۔ تو تھوڑا سا آگے بڑھتا رہا، تھوڑا سا آگے گیا تو خطرہ اور کم تھا، تو اس نے کہا بھائی گائے بھی چونکہ قیمتی ہوتی ہے تو بہتر ہے بکری کو صدقہ کروں۔
تو وہاں پر مائنڈ پھر چینج ہو گیا. اس نے کہا یا اللہ اب میں بکری کو صدقہ کروں گا. اگر آگے چلا گیا, تھوڑا سا اور آگے گیا تو وہ خطرہ اور کم تھا. اس نے کہا کہ بکری بھی قیمتی ہوتی ہے, تو اب تو میں بہت کم خطرے میں ہوں, تو جو مرغی ہے نا ککڑی, اب یا اللہ میں مرغی کو صدقہ کروں گا تیرے راستے میں. اسی دوران وہ خشکی پر پہنچ گیا. جب وہ مکمل طور پر محفوظ ہو گیا, دریا سے نکل گیا, تو اس نے کہا اب صدقہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, چونکہ خطرے سے تو میں نکل ہی گیا ہوں. تو یہ معاملہ وہ مشرکین کا بھی تھا. اب اللہ کہتے ہیں کہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جو ہی وہ خشکی پر پہنچتے تھے پھر شرک شروع کر دیتے, اللہ کو بھول جاتے, پھر بت یاد آ جاتے تھے ان کو. تو یہ انسانی فطرت تھی. لیکن اس میں جو نقطہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو تصور اور اللہ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے انسان کا اور انسانی فطرت کا, اسے قطع نہیں کیا جا سکتا, وہ ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ فطرت مکمل طور پر مسخ نہ ہو جائے یا انسان الحاد کے ماحول میں جنم نہ لے لے. اللہ بچائے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ابرہا جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا, یمن کا گورنر, اور ہاتھیوں کا لشکر تھا بہت بڑا, یہ عربوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا. اور اس خطرہ کے وقت پھر عرب جو ہے, جیسا کہ سمندری سفر کا ذکر ہوا کہ بتوں کو بھول جاتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے, مدد مانگتے تھے, تو اس دوران یہ بتوں کو بھول گئے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے. ابرہا کا جو خطرہ تھا, اور یہاں پر یہ ہوا کہ ابرہا کا خطرہ ختم ہو گیا, اس کا لشکر زیر و زبر ہو گیا, تہس نہس کر دیا اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے. وہ واقعہ آپ نے پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے. اس کے بعد بھی اس کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ 7 سال تک عرب جو ہے انہوں نے شرک کو چھوڑ دیا تھا, بتوں کو چھوڑ دیا تھا, سب اللہ کے ساتھ وابستہ تھے 7 سال تک, for the 7 years. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ان کے اندر شرک آ گیا. یہ ہوتا ہے انسان, وہ گمراہی آ جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تصور جو ہے نا وہ انسانی فطرت کا بہت بڑا حصہ ہے. اب آیت الکرسی کی آیات پر غور کرنے سے اگلا جو نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی نوعیت ہے انسان کی. پہلے تو نا انسانی فطرت, اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی نوعیت اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کے حوالے سے اللہ کے بندوں کے ساتھ ڈیل کرنا اور معاملہ کرنا, یہ بہت اہم بات ہے. اب سب سے پہلے تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ براہ راست ہے. یہاں پر باقی مذاہب کی طرح انٹرمیڈیری, یہاں پر باقی واسطے نہیں ہیں جیسا کہ عیسائیت میں, یہودیت اور باقی مذاہب میں پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے اور براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے, اور اسی کا اظہار سورہ الفاتحہ میں ہے جسے ہر روز ہم پڑھتے ہیں نماز میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. یہ بہت اہم آیت ہے. ایاک نعبد, یہ انسان کے تعلق کو بتاتی ہے. آیت الکرسی کے اندر اس کو ذرا زیادہ فصاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے, لیکن پوری وضاحت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ موجود ہے اور قرآن کے باقی مقامات پر بھی ہے. مثلا قرآن کی ایک اہم سورت ہے سورۃ قاف, کہ جس کا نمبر 50 ہے اور اس کی آیت نمبر 16 اس کی, جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں. بہت اہم بات ہے, قابل غور ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم انسان سے اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان کو ہمارے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے کسی بھی انسان کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے.
ڈائریکٹ ہے، یہاں پر ڈائریکٹ دعا ہے، ڈائریکٹ پکارنا ہے، براہ راست ہے۔ اس لیے کہ درمیان میں جب واسطے آ جاتے ہیں تو شرک یہیں سے جنم لیتا ہے، ہمیشہ شرک یہیں سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس لیے چونکہ اسلام آخری دین ہے، بالکل جامع ہے، تو شرک کی ہر شکل کو اور شرک کی طرف رہنمائی کرنے والے ہر راستہ کو ختم کر دیا گیا اور کاٹ دیا گیا۔ تو اس لیے یہ ایک براہ راست تعلق ہے۔ اب یہاں پر اس کے مقابلے میں جو عیسائیت کا تصور ہے یا دوسرے مذاہب کا، میں اس کی طرف تھوڑی دیر کے بعد آ رہا ہوں کہ اس کے کتنے نقصان ہوئے، کتنی قباحتیں پیدا ہوئیں، اور پھر انسانی معاشرے کے اندر کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور آج بھی پیش آ رہی ہیں۔ پھر اس کی جو نوعیت ہے، دا نیچر آف دس ریلیشن شپ، یہ محبت اور امید پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ محبت کا بھی ہے اور وہ امید کا بھی ہے۔ اب اس کا ذکر سورہ البقرہ آیت نمبر 165 میں ہے۔ سورۃ بقرہ، سورۃ بقرہ نمبر 2 ہے اور اس کی آیت 165۔ یہ آیت بڑی اہم ہے کہ جو اہل ایمان کے تعلق کو اور اس کی نوعیت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ واضح کرتی ہے کہ کیسے ہونا چاہیے۔ فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، یہ اشارہ ہے مشرکین کی طرف، مشرکین عرب، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کو فراموش کر کے دوسری چیزوں کو، دوسری ہستیوں کو معبود بنا لیا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، پھر ان دوسری ہستیوں کے ساتھ یعنی بتوں کے ساتھ وہ اتنی محبت کرتے ہیں یہ مشرکین، کحب اللہ، جیسے کہ اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ یہ تو ہے نا مشرکین کا اور ان کی تردید ہے۔ اگلی آیت ذرا اگلا حصہ غور کریں، آیت وہی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں مخلص، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے میں بہت ہی زیادہ شدید ہے، یعنی وہ شدت کی حد تک جو مومن ہیں وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ہے یعنی اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ محبت اور امید کی بنیاد پر ہوگا۔ اور یہ مضمون جو یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 165 کا ہے، اسے دوسری آیات کے اندر بھی ریپیٹ کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، صرف اس ایک ہی آیت میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک توازن رکھا ہے اسلام نے، اور وہ احتساب کا بھی ہے۔ جہاں امید اور محبت ہے وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ احتساب بھی ہے، عدالت بھی ہے کہ وہاں پر حساب کتاب ہے، سزا بھی ہے۔ ایسا انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ تعلق محض محبت ہی پر مبنی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ڈراوا نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ احتساب نہ ہو تو پھر انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کون انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے ان عظیم احکامات کی پورے طور پر پابندی کرے گا؟ اس ڈراوے احتساب کے باوجود بھی آپ مسلمانوں کی صورتحال دیکھ لیں اس وقت کہ کرپشن کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورتحال کتنی زیادہ ہے، حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈراوا بھی ہے، احتساب بھی ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا تو شاید جو تھوڑی بہت صورتحال ہے وہ باقی نہ ہوتی اور عیسائیت والا مسئلہ ہو جاتا یا باقی مذاہب والا مسئلہ ہو جاتا۔ مثال کے طور پر عیسائیت کے اندر توازن نہیں ہے۔ یہ ہمارے جب انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہوتے ہیں اپنے عیسائی دوستوں کے ساتھ تو اس نقطے پر ہماری بڑی بہترین اور بڑی خوبصورت گفتگو ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کو ایک بات کہوں گا، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ویسٹ کے حوالے سے اور ویسٹرنرز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو تحفظات ہیں نا وہ نفرت کے، ان کی وجہ سے ہم خوبیوں کو سمجھ نہ سکے۔ یعنی جب ہم دلائل کے ساتھ عیسائیوں کے سامنے بات کرتے ہیں تو وہ بڑے غور کے ساتھ سنتے ہیں، حوصلے کے ساتھ سنتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ خوبی ہے۔ اور اگر ہم اپنے کسی سرکل میں کسی مولوی کے ساتھ، کسی مذہبی رہنما یا کسی سیاسی رہنما کے ساتھ اختلافی بات کرتے ہیں
تو ہمیں دوسری طرف سے وہ حوصلہ، وہ اپریشیشن، سننے کی وہ کیفیت نظر نہیں آتی. وہ جذبات ہوتے ہیں، تردید ہوتی ہے، مسکنسیپشنز ہوتے ہیں، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس میں. یہ بات میں آپ کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حقائق ہے، اور ان کو بیان کرنے والے ہمارے مسلمانوں میں کم لوگ ہیں. اصل میں المیہ یہ ہے. اب آپ غور کے ساتھ سنیں کہ یہ عیسائیت نے صرف محبت کا گاڈ از لو، اور اس پر وہ بڑے مست بھی ہیں اور بڑا فخر بھی کرتے ہیں، اور اسلام پر تنقید بھی ہوتی ہے کہ اسلام نے گاڈ کا جو تصور ہے وہ فیئرسم، فیئرفل، ڈریڈفل، اوفل، یہ سارے الفاظ انہوں نے تخلیق کیے ہیں. جی ہمارے ہاں گاڈ از لو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ تو انہوں نے اس پر میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں پچھلے لیکچر میں، اب اعادے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے اپنا آج کا مضمون مکمل کرنا ہے. صرف اشارہ کروں گا کہ ایک تو انہوں نے پورے کیس کا مقدمے کا مطالعہ نہیں کیا. یہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ توازن ہے، یہاں تو محبت بھی ہے اور وہ زیادہ ہے. اشد حب اللہ، مومن سب سے زیادہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے، اس آیت میں ہے، مگر احتساب اس کے ساتھ ساتھ ضرور ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت اس وقت ایک مذہب کی حیثیت سے جو اس وقت ماڈرن سیولائزیشن ہے اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکی، اور اس کی تعداد بڑی شدت کے ساتھ کم ہو رہی ہے. اور بین الاقوامی سٹیٹسٹکس کے مطابق مسلمانوں کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے اسلام کی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام ایک پریکٹیکل ریلیجن اور دین کی حیثیت سے اس بنیاد پر قائم ہے کہ یہ پریکٹیکل ریلیجن ہے. اس کے اندر جہاں محبت اور امید ہے وہاں احتساب بھی رکھا گیا ہے تاکہ لوگ سرکش نہ ہوں، تاکہ محبت ہی نہ ہو کہ اس کے اندر وہ بالکل بھول جائیں گے. اب توازن تو نہیں ہو سکتا. یہی وہ نقطہ ہے کہ جب ہم اپنے عیسائی دوستوں کے ساتھ انٹرفیتھ کے اندر پورے دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک مسکنسیپشن ہے ان کے ہاں جو کافی حد تک الحمدللہ دور ہو جاتی ہے. اب اسی کا ایک ایسا آیت الکرسی پر غور کرنے کے بعد کہ جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا لیکن تھوڑی سی تشریح اب آ رہی ہے کہ بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اللہ کی مخلوقات کے ساتھ، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، وہ اللہ کے حوالے سے کیا جائے. یعنی خدا کے حوالے سے خدا کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنا اور ڈیل کرنا، اپنے جذبات، اپنے مسلک، اپنی روایات کی روشنی میں نہیں. یہ بہت بڑا تقاضا ہے آیت الکرسی کا اور اس کو سمجھنے کا. اب اسے سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک عظیم صحابی کا واقعہ بیان کرتا ہوں. اس واقعے کی روشنی میں آپ پوری طرح سمجھ جائیں گے. یہ واقعہ ہے مشہور صحابی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ. یہ انصار سے تھے حضرت ابو مسعود. تو یہ ایک دن اپنا ان کا جو غلام تھا اس سے کوئی غلطی ہوئی تو ان کو غصہ آ گیا، تو انہوں نے وہ اپنا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے ساتھ اسے پیٹنے لگے اپنے غلام کو. اتفاقاً اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا. آپ تشریف لے آئے. آپ نے جب دیکھا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اے ابو مسعود، جتنا قابو، جتنا کنٹرول تمہارے غلام پر ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول تمہارے اوپر ہے. اب حضرت ابو مسعود اس جملہ کا مطلب سمجھ گئے. اب ان کے فوراً پورا جسم کانپنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے حضرت ابو مسعود کے، اور ان کے ہاتھ سے وہ جو ڈنڈا تھا نیچے گر گیا زمین پر. اور انہوں نے اسی وقت غلام سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، اور غلام کو آزاد کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، معاملہ ختم ہو گیا. یہ واقعہ ہے. اب اس کے اندر تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس یاد دہانی سے پہلے، آپ کے اس جملے سے پہلے حضرت ابو مسعود کا ذہن کیا تھا. حضرت ابو مسعود اپنے اعتبار سے معاملہ کر رہے تھے، اور اپنے اعتبار سے معاملہ کیا تھا کہ وہ مالک تھے اور دوسرا غلام تھا. ان کا غلام تھا. آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں غلام کیا ہوتے تھے. آئی تو ہم بہت بہترین دور میں ہیں. تو حضرت ابو مسعود کو
اپنی حیثیت اونچی محسوس ہوئی اور غلام کی نیچے، چونکہ اپنے اعتبار سے انہوں نے دیکھا نا، تو اس لیے جب اس سے غلطی سرزد ہوئی تو اس کو پیٹنا شروع کر دیا، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں بلند ہوں اور میں مالک ہوں، مالک اور غلام کا معاملہ تھا۔ لیکن جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مداخلت کرتے ہوئے ابو مسعود انصاری کو یاد دلا دیا اللہ کے حوالے سے معاملہ کیا جائے گا، تو اب صورتحال مکمل طور پر بدل گئی۔ اب حضرت ابو مسعود انصاری کے سامنے معاملہ اللہ کے حوالے سے آ گیا۔ جب اللہ کے حوالے سے آ گیا تو وہاں پر انہیں اپنا اور اپنے غلام کا مقام ایک ہی محسوس ہوا۔ وہاں کوئی مالک کوئی غلام نہیں تھا اللہ کے سامنے۔ جب ایک ہی محسوس ہوا تو ان کو احساس ہوا کہ ہاں ہم دونوں کا ایک ہی درجہ ہے، کوئی مالک کوئی غلام نہیں ہے۔ فوری طور پر وہ بات کو سمجھ گئے اور کانپنے لگے اللہ کے حوالے سے۔ یہ ہے معاملے کو جب آپ اللہ کے حوالے سے دیکھیں گے بندوں کے ساتھ، خواہ وہ مسلم ہوں غیر مسلم ہوں، اپروچ بالکل بدل جاتی ہے۔ اسے انسانیت کہا جاتا ہے، انسانیت کی اپروچ، ہیومانٹی، یہ ہے اس انسانیت کا۔ اسی پر ایک اور واقعہ ہے، میں آپ کو وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں ایک مقام پر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے جنازہ گزرا، یہ کسی یہودی کا تھا۔ حضور علیہ السلام احتراماً کھڑے ہو گئے جنازہ کو دیکھ کر، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، جنازہ گزر گیا تو حضور نے فرمایا آپ بیٹھ جاؤ۔ تو صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا جس کے لیے آپ کھڑے ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا یہودی خدا کی مخلوق نہیں ہے، خدا کے بندے نہیں ہیں؟ یہ بہت بڑی بات، یعنی اللہ کے حوالے سے دیکھا جائے گا، آپ کو اپنے مذہب اپنے نظریات اپنے مسلک کے لحاظ سے بندوں کے ساتھ آپ معاملہ نہ کریں ورنہ ظلم ہوگا آپ سے۔ یہ ہے اسلام کا انسانیت کا تصور، اور اس سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آیت الکرسی کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ اب یہاں جو ہم کچھ دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ اسلام میں جو تصور ہے وہ براہ راست ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانگنا، مدد کا، عبادت کا، ڈائریکٹ اللہ کے لیے، یہاں پر شرک نہیں ہے اور درمیان میں کوئی واسطے نہیں ہے۔ عیسائیت نے، یہودیت کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک نجات کے لحاظ سے ایک نسلی مذہب کے، اب یہودیوں کو باقی انسانیت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جب غرض نہیں ہے باقی انسانیت سے تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک خالصتاً قومی اور نسلی مذہب بن کر رہ گیا۔ اب آ جاتے ہیں عیسائیت کی طرف، جو قومی اور نسلی مذہب نہیں ہے بلکہ ایک مشنری مذہب ہے اسلام کی طرح، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے۔ لیکن یہاں پر درمیان میں پاپائیت، پیشوائیت آ گئی، پوپ کی۔ وہ جو کنفیشن کا تصور ہے کہ جو بھی گناہ ہوں گے انسانوں سے، عیسائیوں سے، وہ پوپ کے پاس جائیں اور اس سے بخشوائیں، یا جو پوپ کے نمائندے ہوں گے جن کو اس نے چٹھی دی ہوگی، سند دی ہوگی، وہ ان کے پاس جائیں۔ اور پھر اس کے اندر جو پیدائشی گناہ کا تصور رکھ دیا گیا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ دیا سولی پر چڑھ کر سب کی طرف سے۔ اس کے نتائج کیا ہوئے کہ خود چرچ کے اندر اس دور میں بھی اور آج بھی، آج تو اس قسم کے معاملات اتنے نہیں ہیں، بہت کم ہیں، لیکن ماضی کے اندر خود عیسائیوں نے اس پر بہت کچھ لکھا، عیسائی مورخین نے، کہ جو بڑے بڑے چرچ ہوا کرتے تھے اس کے اندر جو اخلاقی جرائم ہوتے تھے، جنسی جرائم ہوتے تھے، وہ حد سے زیادہ تھے، جس سے ناجائز بچوں کی بہت بڑی کثرت ہوتی تھی، اور اس کی ہوش ربا خوفناک تفصیلات ہیں۔ پھر چونکہ گناہ بخشوانے کے لیے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف تو پہنچ نہیں سکتے تھے، وہ درمیان میں پوپ کا واسطہ تھا، اس کے نمائندوں کا تھا، تو گناہوں کو بخشوانے کے لیے بڑے بڑے نذرانے بھی پیش کرنا پڑتے تھے۔ یہ نذرانوں کے لحاظ سے مالی کرپشن بھی بہت زیادہ تھی، جہاں جنسی تھی وہاں مالی بھی تھی۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، ایک مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ، ان کو مولانا علی میاں بھی کہا کرتے تھے، یہ عالم اسلام کے اہم ترین سکالرز میں سے، علماء میں سے تھے، جن کی اتھارٹی کو عرب و عجم سب نے تسلیم کیا تھا۔
ان کی ایک کتاب ہے عربی میں اور اس کا اردو ترجمہ بھی عربی میں، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، یعنی مسلمانوں کے زوال سے انسانیت کو کیا نقصان پہنچا، یہ اردو کے اندر بھی ترجمہ ہے۔ اس کا پورا جو ایک باب ہے انہوں نے اسی پر باندھا ہے کہ باقی مذاہب اور خصوصاً عیسائیت میں، زرتشت کے اندر، ہندوازم میں، یعنی کتنی خرابیاں پیدا ہوئیں کہ خدا تک پہنچنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے خداؤں کا ایک سلسلہ تھا۔ یہ تو ہندوازم میں تھا، اب عیسائیت کے اندر بھی تھا۔ پھر انہوں نے جو اس سے نتائج ہوئے، اس سے بدعنوانیاں پیدا ہوئیں، جنسی بھی اور اخلاقی بھی اصولاً، تو یہ ایک بڑے منظم طور پر انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق، براہ راست مانگنا، یہ کتنا زیادہ اہم ہے۔ یہ تو صورتحال ہم یہودیت اور عیسائیت کی کر رہے ہیں جو ابراہیمی مذاہب ہیں۔ جو آریائی مذاہب ہیں ان کی تو صورتحال بالکل گئی گزری ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ایک سامی یا ابراہیمی مذاہب جن میں اسلام، عیسائیت، یہودیت ہے، باقی آریائی مذاہب ہیں کہ جن میں ہندوازم، بدھزم، جین مذہب، اور آج کل ان میں آپ سکھ مذہب کو بھی شامل کر سکتے ہیں، آریائی مذاہب۔ ظاہر ہے کہ ان کے ہاں تو گمراہی اور پھر خدا کا تصور اور شرک بہت زیادہ آ گیا ہے۔ تو اس لیے یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے قرآن حکیم کی کہ اس میں جگہ جگہ توحید کے تصور کو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عظیم تعلق کو واضح کیا ہے۔ اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، یعنی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیا گیا۔ باقی مذاہب میں تو یہ ہے کہ آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے اور اگر نذرانے نہیں دیں گے تو آپ کے لیے نجات نہیں ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، ڈائریکٹ توبہ ہے، وہ بھی اللہ سے کی جائے گی۔ کسی پوپ، کسی مولوی، کسی مفتی کے سامنے جا کر آپ کو اپنے گناہ بخشوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ اتھارٹی کسی کو بھی نہیں دی، حتیٰ کہ پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑے پیغمبر کو بھی اللہ نے یہ اتھارٹی نہیں دی۔ خود نبی علیہ السلام کے سامنے ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ گئے اور ان سے گناہ بخشوائیں کہ آپ بخش دیں ہمارے گناہوں کو۔ ان سے سفارش کراتے تھے کہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ معاف کر دے۔ اور حضور دعائیں کیا کرتے تھے، ان کو علاج بتاتے تھے کہ آپ دعا ایسے کریں، عبادت ایسے کریں، لیکن سب کو اللہ سے ملا دیتے، اللہ کی طرف، اللہ کے پاس جا، اختیار وہی ہے، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا سلسلہ جو ہے نا وہ پیری مریدی کے حوالے سے چل پڑا، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ اب وہی لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں جو پیری مریدی میں خاصے آگے گئے، نتائج دیکھے، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ واپس آ جائیں۔ لیکن بہرحال اس لحاظ سے ہمارے ہاں بھی یہ کرپشن موجود ہے، اور ان لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس پر قابو پائیں اور وہ اصل اسلام کی طرف واپس آئیں۔ تو اس لیے اسلام کے اندر ڈائریکٹ توبہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کو قرآن کریم نے بار بار پیش کیا، اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ آدم سے خطا ہو گئی، لیکن اسی وقت آدم نے توبہ کی، اور اس توبہ کو بار بار ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں، آدم کی توبہ کو، اور اس میں حوصلہ ہے، اس کے اندر امید ہے، مایوسی نہیں ہے کہ انسان کتنا بھی زیادہ گناہوں میں لتھڑ جائے لیکن وہ اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا، اور اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس سلسلے میں بہترین جو آیت ہمارے سامنے ہے، یہ سورہ الزمر، سورت نمبر 39 اور آیت نمبر 53۔ یہ آیت بڑی اہم ہے جس میں فرمایا گیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دے اے پیغمبر، یعنی یہ اس بات کو پھیلا دو، تمام انسانوں تک پہنچا دو کہ اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، یعنی گناہوں میں بہت آگے چلے گئے ہیں، بہت زیادہ جرائم انہوں نے کر لیے ہیں، اس کے باوجود لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے وہ ہرگز مایوس نہ ہو، لا تقنطوا، بالکل مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ معاف کرے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہی غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں پر کوئی نذرانہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی
اور ہستی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے گناہ بخشوانے کے لیے. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے توبہ ہے اور توبہ اخلاص پر مبنی ہو تو اس پر وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ہے جو ہے وہ آیت الکرسی کا. اب ہمارا جو ریلیونس ہے آیت الکرسی کا ہماری موجودہ سچویشن کے ساتھ جو تعلق ہے اس وقت موجودہ صورتحال کے ساتھ موجودہ حالات کے ساتھ، اس کا ذکر بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے پوری دنیا پر مغرب کی جو فکر ہے، مغربی تہذیب اس کا غلبہ ہے. میں اس دوران جب طالبان پر تو گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے، اس پر ہم دوبارہ نہیں کریں گے، لیکن ایک جز ہے اسی سے وابستہ کہ ہمارے ہاں آج کل چونکہ میڈیا ہے، ایپس ہے، واٹس ایپس بہت زیادہ چل رہا ہے اور بھی بہت سے ایپس ہیں، تو اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی ڈاک اور میل آتی ہے اور کلپس آتے رہتے ہیں کہ جن میں جو ہے نا وہ مغربی تہذیب کو شکست ہو چکی ہے، اس کو شکست ہو چکی ہے، فلاں کو. اس قسم کی مسلمانوں کی عادت ہے کہ ہم لوگ بہت ہائی پروفائل میں رہتے ہیں، ہمیشہ ہائی پروفائل میں ہماری گفتگو ہوتی ہے، نیچے نہیں آتے ہم. اب جو لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو غلبہ ہے یہ دیکھا جاتا ہے غلبہ وہ فکر کس کی فکر ہے؟ وہ مغرب کی فکر ہے، ہماری نہیں ہے. بین الاقوامی جو زبان ہے وہ انگلش ہے، وہ عربی نہیں ہے، وہ اردو یا فارسی نہیں ہے. آج ہم یعنی طالبان جو نظام افغانستان میں لانا چاہتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ وہ لائیں اور جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ ان کو ضرور پورا کریں. اور یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے. ان کی فتح اور شکست یہ نہیں ہے کہ امریکہ وہاں سے نکل گیا ہے. فتح اور شکست اس کا فیصلہ اب ہوگا کہ وہ بہترین نظام لانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. جو لوگ اولو الالباب ہیں، قرآن میں آتا ہے کہ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اولو الالباب کے لیے قرآن کے اندر آیات ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. جو عام لوگ تو غور ہی نہیں کرتے ان پر. تو اس لحاظ سے اولو الالباب کی زبان یہ نہیں ہوتی جو ہم عام طور پر یہاں کلپس میں اور واٹس ایپس کے اندر ہم استعمال کر رہے ہیں. اولو الالباب کی نگاہ کے اندر ان کی فتح، طالبان اور شکست اس کا فیصلہ اب ہوگا کہ وہ اب کیا کرنے، اس سے پہلے نہیں. ورنہ اس سے پہلے تو ان کی حکومت تھی، اس کو تہس نہس کر دیا، وہ تو شکست کھا چکے تھے. اس فتح اور شکست کو نہ دیکھیں وہ دوبارہ آ گئے. اگر وہ اپنا بہترین نظام لانے میں کامیاب ہو جاتے، ہماری دعا ہے، ہم اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ ایک بہترین نظام ہوگا. اللہ نے بہترین موقع ان کو دیا ہے. لیکن ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہم لوگ یا پاکستان کے اندر جو ہماری قوم جیسے تبصرے کرتی ہے، اب طالبان جس نظام کو افغانستان میں نافذ کرنا چاہتے ہیں اس نظام کو ہم پاکستان میں لاگو نہیں کرنا چاہتے. نہ ہماری فوج، نہ ہماری عوام، نہ ہمارے سیاستدان. وہ افغانستان کے فاقہ زدہ مفلوق الحال لوگوں کے لیے شریعت ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. یہی طالبان مثلا ان کے جو روحانی سربراہ ہے ملا ہیبت اللہ اخونزادہ، یہ پاکستان میں آئیں اور یہ لاہور میں الیکشن کریں یا کراچی میں، اسلام آباد میں، انہیں 2 ووٹ بھی نہیں ملیں گے یہاں. اور ہمارے لوگ جناب بڑے خوش ہیں طالبان آ گئے. اور جو نظام وہ نافذ کریں گے وہ ہمارے لیے نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں نفاق ہے ہمارے یہاں. اس نفاق کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو. یہاں پر یہ نفاق ہے بہت بڑا. ہم افغانستان کے لیے تو اس نظام کو مانتے ہیں مگر پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. نہ ہماری فوج ہے، نہ عوام ہے، نہ سیاسی پارٹیاں، کوئی بھی نہیں. یہ نفاق ہوتا ہے اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. یہاں پر ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اللہ کے حوالے سے کر رہے ہیں، قانون فطرت کے حوالے سے، دنیاوی قانون کے حوالے سے نہیں. دنیاوی قانون میں تو سب کچھ چلتا ہے، تمام منافقتیں چل جاتی ہیں. نہ، قانون فطرت اس کو معاف نہیں کرتا. اب چونکہ ریلیونس یہ ہے کہ مغرب کا ایک فکری غلبہ ہے اور اس غلبے کی وجہ سے خصوصاً مغرب میں مشرق کی بات نہیں کرتا، مغرب کے اندر الحاد بہت زیادہ ہے، ایتھیزم. یہ ایک ذہن ہے جو بہت زیادہ آزادی کی وجہ سے بن گیا ہے.
लिमिट लेस आज़ादी, ये एक बहुत। अब इस दौर में कुछ ऐसी खूबियां भी हैं मगरब में, मगरबी तहजीब में, उन खूबियों को इस्तेमाल करते हुए अगर हम माकूलियत के साथ बात पेश करें तो आयतुल कुर्सी का जो मफहूम है, इससे इंसानियत को फायदा मिल सकता है और पूरे मगरब को फायदा मिल सकता है। इनकी खूबियां ये हैं यहाँ पर कि इस एथीइज्म या एथीइज्म माइल जो तहजीब है, जो फिक्र है, इसकी खराबियों और इसके नुकसानात के बावजूद, बहुत बड़ी खराबियां हैं, बहुत बड़े नुकसानात है, हम गुफ्तगू करते रहते हैं। और अल्लामा इकबाल के अशार इस पर हमने बड़े फिट किए हैं कि उनका तबसरा हरफ आखिर होता है। इसके बावजूद जो खूबियां इनके अंदर कायम है वो हमारे यहाँ अभी नहीं है, अगर हैं तो वो महदूद है हमारे यहाँ मुस्लिम ममालिक में, मुआशरों में। यह कि माकूलियत की कदर है यहाँ पर अगर आप बात अच्छे दलील के साथ और इनके इल्मी मेयार के मुताबिक कोई भी अगर बात करेंगे तो आपकी बात को सुना जाएगा, कदर की जाती है, हमारा खुद इस पर तजर्बा है। फिर यहाँ की खुसूसियत ये है इस तहजीब की कि इसमें इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज्म को रद्द किया जाता है। यहाँ मैं हाई लेवल पर इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर, चूंकि इस्टेब्लिशमेंट जहां पर आ जाती है वो और मामला है। मैं यहाँ पब्लिक और जो इदारे हैं जिनके साथ हमारा ताल्लुक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और इससे आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पर आज जितनी भी नस्ल परस्त तंजीमें हैं, रेसिस्ट हैं, फार राइट्स हैं, इनको यहाँ की आबादी ने, खा वो अमेरिका में हो या यूरोप के अंदर हो, इज्तिमाई तौर पर उनको रद्द कर दिया है। ये लोग जहां भी खड़े होते हैं इनकी जमानतें जब्त हो जाती है, इनको बहुत कम वोट मिलते हैं, यानी इनको रद्द किया जाता है। और ये जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई जुलूस निकालते हैं तो उनके मुकाबले में यहाँ के लोग जुलूस निकालते हैं, दूसरी तंजीमें जो मुस्बत ज़हन रखती है। ये एक अच्छी चीज है। मैं महसूस करता हूं कि हमने अपने खुतबों में, लेक्चर्स में यहाँ की इन खूबियों को कभी इस अंदाज में हाईलाइट नहीं किया हम लोगों ने। नाशुक्रिया है हमारे यहाँ, हालांकि हम रहते हैं बड़ी खुशी के साथ, पसंद करते हैं, तरजीह देते हैं यहाँ पर रहने को, तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो फिर इनके अंदर एक अहम खूबी है जो हमारे यहाँ नहीं है कि मगरिब के अंदर सुनने की सलाहियत ज्यादा होती है, बोलने की इतनी नहीं। ये लोग बड़े गौर के साथ सुनते हैं आपको। हम लोग मुतकल्लिम हैं, मशरिक का आदमी मुसलमान की आदत यह है कि हम मुसलसल बोलते रहते हैं, ख्वाह इल्म हो या ना हो। इनकी आदत ये है कि ये अपने शोबे के अंदर इनको अथॉरिटी हासिल होती है, बहुत बड़ा इल्म होता है, लेकिन कम बोलते हैं। वो आपकी ज्यादा सुनेंगे, वो आपको ज्यादा सुनेंगे बड़े हौसले के साथ। तो इस लिहाज से इन खूबियों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस्लाम की तालीमात हैं, इंसानियत के हवाले से, इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत की फलाह के लिए, उनको इल्मी मैयार पर हम पेश कर सकते हैं। ये खूबियां आज भी मौजूद है। मैं आपको एक वाकया इस सिलसिले में बयान करना चाहता हूँ। ये वाकया बहुत अहम है। इस वाकया का ताल्लुक प्रोफेसर कार्ल ट्रोल के साथ है। प्रोफेसर कार्ल ट्रोल ये जर्मन में थे और ये गालिबन 1974 या 75 में इनका इंतकाल हुआ था। ये साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी, ये इसके सबसे बड़ी अथॉरिटी थे वेस्ट में, बहुत बड़ी अथॉरिटी। और वो जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ज्योग्राफर्स, इसके पूरी दुनिया के इसके ये चेयरमैन थे, प्रोफेसर कार्ल ट्रोल। इनका एक लेक्चर था 1964 में, 1964 में, रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में। इस लेक्चर में दुनिया के और अमेरिका से भी बड़े बड़े साइंसदान जमा हुए उनका लेक्चर सुनने के लिए। इत्तेफाक से इस लेक्चर का जो मेन फोकस था वो खुदा की जात था, क्रिएटर, खुदा, अल्लाह की जात। और उन्होंने इस पर लेक्चर देते हुए, जो मैं यानी उस उनके लेक्चर जो खुलासा है वो आपके सामने पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने प्रोफेशन से, बीइंग एज साइंटिस्ट, एक साइंसदान होने की हैसियत से, अपने इस पेशे से जब मैंने गौर किया है तो ऐसी दरियाफ्तें मेरे सामने आई हैं कि उन डिस्कवरीज ने, दरियाफ्तों ने मुझे अल्लाह के ज्यादा करीब किया है
اور مجھ میں ایسا احساس پیدا ہوا، ایسا خوشگوار کہ جسے میں بیان نہیں کر سکتا، جب میں اپنے آپ کو اللہ کے زیادہ، اپنے خالق کے زیادہ پاتا ہوں۔ اور مجھے میرے پروفیشن نے یہ ثابت کیا اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کائنات کا خالق موجود ہے، اعلیٰ ذات موجود ہے، اور ہم اس کی مخلوق ہے۔ اس پر اس نے دلائل دیے بہت زیادہ۔ اب آپ دیکھیں جب اس کا لیکچر ختم ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جتنے بھی سائنسدان تھے ان میں سے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، سب نے پروفیسر کارل ٹرول کے ساتھ ہاتھ ملایا، مسرت کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا، اور یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ وجہ کیا تھی؟ نقطہ کیا ہے اس میں کہ کارل ٹرول نے وہی بات کی تو تمام سائنسدانوں کے ذہن میں، ان کے دماغ میں موجود تھی، لیکن وہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ بعض اوقات ایک مافیا جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے نا، ہمارے یہاں بھی مذہبی مافیا ہے، اب بہت سے لوگ ہیں کہ جو وہ بات کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے، بہت کم کہہ سکتے ہیں، اور ان کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے، خصوصاً پاکستان۔ اللہ تعالیٰ کچھ رحم فرمائے، اس معاملے میں بہت آگے چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو بہرحال یہاں سائنس کی دنیا کے اندر بھی ایک مافیا تھا، ڈارون کے فکر کی وجہ سے اسٹیبلش تھا، لوگ جرت نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب پروفیسر کارل ٹرول نے پورا وہ لیکچر دیا تو وہ لوگوں کے دلوں کی آواز تھی۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ پروفیسر ٹرول نے اس علمی معیار پر کھڑے ہو کر بات کی، اس اپروچ کے مطابق کہ جسے وہ سائنسدان سمجھ سکتے تھے اور ان کے علم کے مطابق تھا۔ یہی بات آج ہمیں کرنا ہوگی کہ وقت کے علمی معیار پر کھڑے ہو کر ہم اسلام کی فکر کو اور اسلام کی تعلیمات کو پیش کریں، یہ دنیا قبول کرے گی۔ مگر ابھی تک ہمارے ہاں یہ شعور ہی ڈیویلپ نہیں ہوا، تو کام تو بعد میں شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے شعور ڈیویلپ ہو۔ ہمارے ہاں یہ شعور ہی نہیں ہے، ہم اونچی سروں میں گفتگو کرتے ہیں، ہائی پروفائل میں رہتے ہیں، معمولی واقعہ ہو جائے، معمولی واقعہ ہوتا ہم نے پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ بولتے ہم انگریزی ہیں، اردو بولنے میں ہم حجاب ہی نہیں، اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا میدان مار لیا ہے۔ اس نفاق کو ختم کیا جائے، اور یہ ہے آیت الکرسی اور اس کی تفسیر اور اس کا ریلیونس جو اس وقت کے اندر مجھ سے ہو سکتا تھا پیش کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت اتنی عظیم ہے اور اس کی تفسیر اتنی عظیم ہے کہ کوئی بھی اس کی تفسیر ما سوائے اللہ کے نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کی اپنی ذات ہے جو اس کی تفسیر کو جانتی ہے اور کر سکتی ہے۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائے اور ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا فرمائے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک شکریہ ڈاکٹر صاحب، شکریہ آپ کا، بڑا سبق آموز آپ کا آج سبق تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول کرے۔ اگر میں جرات کر سکوں تو میرے 2 سوال ہیں جو ضرور۔ پہلے سے میرے ذہن میں تھے، اور آپ کے آج کے مضمون کے مطابق میرے پیچھے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آیت الکرسی ہے۔ جی اس کے لیے بھی ایک زمانے میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ہمیں یہ گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، جو تغرے ہوتے ہیں یہ نہیں لگانے چاہیے۔ بہرحال ان کو میں نے اپنی استطاعت کے مطابق جواب دے دیا تھا۔ آج کا جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ ایصال ثواب جو ہے وہ نہیں ہو سکتا قرآن پڑھ کے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر دم کیا بیمار کے لیے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی قرآن کی آیت پڑھی، آیت الکرسی پڑھی جیسے آپ نے بتایا ابھی۔ تو ایصال ثواب پھر قرآن کی تلاوت کے بعد کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ دعا کے متعلق ہے، اور دعا انشاءاللہ آپ کا کوئی سبجیکٹ پہلے رہا ہوگا یا آئندہ بھی ہوگا۔ دعا بھی تو اللہ کو پکارنا ہے، دعا سے اس کی روٹ ہے دعا، کہ اللہ کو پکارنا ہوتا ہے۔ تو اس میں اس کتاب میں لکھا ہے، میں ان صاحب کا اگر چاہیں تو میں آپ کو نام دے دوں، میں نے ابھی کتاب ختم کی ہے 4 دن کے بعد۔ وہ اس میں لکھا گیا ہے کہ نماز فرض کے بعد جو ہم ہاتھ اٹھا کر کے امام کے پیچھے دعا پڑھتے ہیں وہ نامناسب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ نہ پھیرا جائے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے
تو میں منہ پر ہاتھ رکھے دعا کے بعد کیوں اپنے منہ کو یعنی مس نہ کروں؟ تو اب یہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے میں نے تو اور کتابیں بھی پڑھی ہیں اور آپ لوگوں کی صحبت میں رہ کے سیکھا ہے. اگر کوئی ولنریبل آدمی ہو کہ جو جوان ہو یا ابھی مسلمان ہوا ہو یا اس کو زیادہ علم نہ ہو، تو اس سے تو وہ بیزار آ جائے گا، اس سے تو بیزار آ جائے گا کہ بھئی میں نے ابھی تو یہ سنا اپنے شیخ سے، اور دوسرا شیخ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں وہ دوسری بات کر رہا ہے. تو ذرا اس کی ذرا آپ تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہمیں دیں کہ اس کا اصل سبب کیا ہے. جزاک اللہ خواجہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہ بڑے دو اہم سوال ہیں اور ان کا تعلق جس کو اتنا انٹیمیٹلی اس سبجیکٹ کے ساتھ ہے جسے ڈسکس کیا گیا ہے. اب ان کا جواب یہ ہے کہ پہلا، ایصال ثواب، قرآن پڑھنے کے بعد ایصال ثواب اور دم کا وہ آپ نے آیت الکرسی کا اس میں ذکر کیا ہے. شروع میں عرض کرتا ہوں کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہماری فرقہ پرستی کی وجہ سے ڈسپیوٹڈ ہو گئے ہیں، کنٹروورشل، ورنہ اسلام کے ابتدائی دوروں کے اندر یہ صورتحال نہیں تھی جو آج ہماری ہے. جب مسلک ڈیویلپ ہو جاتے ہیں تو مسلک کے ساتھ ساتھ عصبیت بھی آ جاتی ہے، بگٹری بھی آ جاتی ہے اس کی، اور بہت سی اہم چیزیں یا مذہب کے اہم معاملات وہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں. اچھا، اور ان کے اندر ایصال ثواب بھی ہے. ایصال ثواب کا کیا مطلب ہے کہ ثواب جو ہے نا اسے بھیجنا مرحوم کے لیے جو کہ فوت ہو چکا ہو. اب ایصال ثواب میں ایسی وہ شکلیں کہ جو ڈسپیوٹڈ نہیں ہے، اگر وہ بھی ہے نا، دیکھو نا، سب کے نزدیک تمام مسلمانوں میں ایصال ثواب کی ایسی شکلیں بھی ہیں جو نان کنٹروورشل ہیں، کہ جن کے اوپر اتفاق ہے مکمل طور پر. اب اسی اتفاق کی روشنی میں کنٹروورشل کی طرف آئیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پہلے اتفاق کو سمجھا جائے. یہ اہم نقطہ ہے. اتفاق یہ ہے مثال کے طور پر کہ 3 صدقہ جاریہ ہیں ایصال ثواب کے طور پر، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. اہل حدیث سلفی بھی اس کو بیان کرتے ہیں، بریلوی بھی، صوفیاء بھی، دیوبندی بھی، تمام شافعی، حناف، تمام. اب اس کے اندر مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر آپ غور کریں. اس کے اندر ایک آدمی اگر کوئی کنواں کھودتا ہے یا کوئی لائبریری وقف کر دیتا ہے یا مسجد قائم کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. بالکل. اسی طرح اس کے اندر نیک اور صالح جو اولاد ہے جب وہ دعا کرتی ہے تو وہ دعا اس کو ملتی ہے. اس پر اتفاق ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ دعا کے اندر وہ سورۃ الفاتحہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہوتی تھی اس میں فاتحہ ہوتی تھی، قرآن ہوتا تھا. جب فاتحہ آپ نے پڑھ لی، جب قل واللہ آپ نے پڑھ لی، اولاد پڑھ کر ہوتی ہے اور اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. تو پھر جب آپ قرآن پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کا ایصال ثواب کریں گے، اسی طرح آپ کوئی صدقہ کرتے ہیں اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے، تو وہ قرآن پڑھنے کے بعد اس کے ایصال ثواب پر کیا ہے. اس کو اتفاق کی روشنی میں اختلاف کو حل کرنا یہ ایک اصول ہے، مطلب ہے کہ قوموں میں اور اسلام کے اندر تو مسلمہ ہے. جو چیز متفقہ ہے وہی اس کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ بات کمزور ہے. وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس دور میں فرقہ پرستی ہے تو کچھ فرقوں نے ایصال ثواب کو اپنا شعار بنا لیا اور ایصال ثواب کے نام پر ایسی ایسی رسمیں جو ہے نا وہ گھڑ لیں گے جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا ان لوگوں نے سختی کی اور ایسی شکلوں کو بھی ممنوع قرار دے دیا یا اس سے مجتنب ہو گئے کہ جو اصل شکلیں ہیں جو مشروع ہیں. تو یہ افراط و تفریط آ گئی. ایک طرف افراط ہے، دوسری طرف تفریط ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے نا وہ قرآن اور ایصال ثواب یہ یہیں سے حل ہو جاتا ہے. دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ فرض کے بعد جو اجتماعی دعا ہے اور اس کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا ہے. دیکھیے، اس کو وہ اس لیے غلط سمجھتے ہیں کہ جو احادیث ہیں ان میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرض ختم کر لیے تو اس کے بعد اس انداز میں اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہوتا. تو اس سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس انداز میں ثابت نہیں ہے تو لہٰذا ہم نہ کریں.
اچھا، لیکن اس پر ایک بات ہے کہ بدعت کی جو تعریف کی گئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا فلیس منہ، فلیس منہ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ جس نے بھی میرے اس دین کے اندر ایسی رسم کو ایجاد کر لیا کہ جس کا ثبوت میری شریعت سے نہیں ہے، جس کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، وہ مردود ہے، اس کو اصل میں بدعت کہا جاتا ہے۔ دعا کے متعلق کیا ہے؟ دعا جو ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا پر جو آپ کا ذکر ہوا، ہم نے پورا ایک لیکچر دعا پر دیا تھا مگر اس میں آپ موجود نہیں تھے، بہت جامع تھا وہ، اور اس میں یہ ساری باتیں واضح تھیں، لیکن یہ سوال اس وقت نہیں ہوا تھا جو آپ نے کیا، یہ بہت اہم سوال ہے کہ دعا مخ العبادہ ہے، یعنی عبادت کا مغز ہے، the essence of the worship۔ الدعاء هو العبادہ، دوسری حدیث ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، نماز بذات خود بھی دعا ہے۔ تو یہ اصول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا آپ کیسے کرتے تھے؟ آپ چلتے پھرتے دعا کرتے تھے، لوگوں کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے، دعا کی آپ نے تاکید کی۔ تو لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو اور وہ بہت بڑی عبادت ہو، اور حضور نے یہ نہ فرمایا کہ وہ فلاں فلاں اوقات میں نہ کی جائے، لیکن وہ اہم ہو، تو اس نے نماز کے بعد کرنا، نماز سے پہلے کسی وقت بھی، وہ عبادت ہی ہے۔ تو لہٰذا نماز کے بعد جو ابتدائی دعا ہوتی ہے یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ بدعت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسا کام ایجاد کریں جو لیس منہ ہو، جو حضور سے ثابت نہیں ہے۔ دعا جو ہے نا فہو منہ، لیس منہ نہیں ہے۔ آپ تو تھوڑی بہت عربی کافی حد تک جانتے ہیں خواجہ صاحب الحمدللہ، باقی ساتھیوں کو شاید مشکل ہوگی کہ حضور فرماتے ہیں لیس منہ ہو، وہ اگر دین میں سے نہ ہو تو پھر بدعت ہے۔ دعا جو ہے نا فہو منہ، دعا تو دین ہی میں سے ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم لا مانع لما اعطیت۔ یہ آپ اس وقت آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، پھر حضور سے متعدد مواقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے، اور منہ پر ہاتھ پھیرنا اس انداز میں یہ ثابت ہے۔ تو لہذا یہ وہ بات ان کی کمزور ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فرض نماز کے بعد امام وہ دعا کرے جو حضور پڑھا کرتے تھے، اور مقتدی وہ پڑھیں جو حضور، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہے یہ کوئی بدعت ہے یا کوئی غلط کام ہے۔ یہ اس تعریف میں نہیں آتا، اور یہ چونکہ بعض لوگوں نے اس دعا کو کافی حد تک شعار بنا لیا ہے، چونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی بعد میں، تو انہوں نے اس کی مخالفت میں یہ نظریہ، میں نے شروع میں کہا کہ اصل میں جو فرقہ بندی ہے، بعض فرقوں نے بہت سی نشانیاں اپنے لیے بنا لی ہیں، تو ان نشانیوں کی وجہ سے، تشخص کی وجہ سے بہت سی اہم چیزیں کنٹروورشل ہو گئی ہیں۔ اسلام کے آغاز میں وہ کنٹروورشل نہیں تھی۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ جی، اور کوئی سوال کسی ساتھی کا؟ خواجہ نذیر صاحب کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا کرے آج کامیاب ہو جائیں۔ وہ میوٹ پر ہیں، ان کو میوٹ ہے۔ وہ آپ میوٹ پہ ہیں خواجہ صاحب؟ میوٹ تو نے کیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اب آواز آئی ہے، اب آواز آئی ہے، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ جی شکر ہے اللہ کا۔ خواجہ مسعود صاحب کو کافی وقفے کے بعد دیکھ کر کے ایک تو بہت خوشی، جی صاحب کو دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی، ان کی صحت کے بارے میں بھی فکر مند تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، ان کا آپریشن ہونے والا ہے، ہم دعا کریں گے کہ وہ کامیاب ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب میرا آبزرویشن یہ ہے کہ توحید کا تصور تو ایک بہت انقلابی تصور ہے، لیکن اس کی ٹھوس شکل میں جس طرح، میرا مطلب اب آیت الکرسی یا سورہ اخلاص میں توحید خالص کو بتایا گیا ہے، تو اللہ تب نئی ذہن میں ابھرتا، کہیں جو ہے اللہ نور السماوات والارض آ گیا،
کہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اب ان کی تشریح کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل سا، مطلب خصوصاً اپنے مطلب دوسرے مذاہب کو یا جو نہیں مانتے ان کے لیے تو اور بھی مشکل ہے انہیں پیش کرنا، سوائے اس کے کہ ہم جو ہے اللہ کی صفات کو دیکھ کر کے، اس کی آیات کو دیکھ کر کے ایک تصور جو ہے وہ ذہن میں لائیں. لیکن وہ بات جو ہے نا کہ اب کرسی کا تصور، جس سے آیت الکرسی اور جیسے سورہ اخلاص، تو یہ مطلب کہنا چاہیے نا حرف آخر ہے اس موضوع پر. تو لیکن اس کو جو ہے نا اس پھیلاؤ میں، کیونکہ وہ پھر رسالت کے بغیر جو ہے نا، بلکہ وہ ایک لحاظ سے رسالت کی جو ضرورت ہے یا بعثت نبوی کا جو مقصد ہے وہ جو ہے وہ کہنا چاہیے ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ہاں اس سے ہم جو ہے توحید ثابت کر سکتے ہیں. لیکن ایز اٹ سیلف توحید ایز این اینٹی اور ایز این انڈیپینڈنٹ آئیڈیالوجی وہ کیسے برا مطلب اجاگر کریں کہ جس سے جو ہے واقعی یہ نظر آئے کہ یہ انقلابی تصور، اور جو خصوصاً آپ الہادی معاشرے کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو ویسٹ میں جو ہے وہ ایک لحاظ سے اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اس تصور کو جو ہے وہ اجاگر کرنا، وہ عملاً کیسے کیا جائے. جزاک اللہ خواجہ صاحب، اللہ تعالیٰ کو آپ کو اجر عطا فرمائے. در حقیقت جو آیات آپ نے پیش کی ہے اور جو توحید کے انقلابی تصور کا ذکر کیا سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی کے ضمن میں، اور پھر اس کے بعد اللہ نور السماوات یا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یا اس قسم کی آیات، اس قسم کی جتنی بھی آیات ہیں یہ در حقیقت توحید کے اسی انقلابی تصور کو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کرتی ہیں، اس کا حصہ ہے. اور اس کی کچھ دوسری وجوہات بھی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی شان، اس کی قدرت، اس کا علم اختصار مگر جامعیت کے ساتھ آیت الکرسی نے پیش کر دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے خود یہودیوں میں، عیسائیوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کر دیا گیا کہ جو ان کی اصل بائبل میں اس کے خلاف تھا، لیکن تشریح کے اندر ان کے علماء کی تشریح میں وہ نقائص میں آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اس لیے جب کہا جاتا ہے نا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو یہ اس کی صفات اور اس کی قدرتیں اس کے اندر آ جاتی ہے. انقلابی تصور کا حصہ ہے، اور اس سے بہت سے ان نظریات کا رد ہو جاتا ہے جو دوسرے مذاہب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ناقص انداز میں پائے جاتے ہیں. اسی طرح اللہ نور السماوات والارض، تمام کائنات آسمانوں اور زمینوں کا اللہ تعالیٰ ہی نور ہے. تو یہ اس انقلابی تصور کا ایک حصہ ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بہت سے غلط نظریات کا رد بھی ہے. اور دوسرا جو روشنی ہے، یعنی اصل جو روشنی ہے اللہ تعالیٰ وہی دینے والا ہے، اور جو علم کی روشنی بھی اللہ کی طرف سے، اور دوسری روشنی بھی کائنات میں جو بھی ہے اس کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اس نے ایسا فطری نظام بنا دیا ہے. اگر آپ اسی سولر سسٹم کا ہی مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے ایک فطری نظام آتا ہے، لیکن اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ ہی ہے کہ جس نے یہ عظیم ترین نظام پیدا کیا ہے. اس میں کتنی باریکیاں ہیں، کتنی پیچیدگیاں ہیں، اور یہ یقیناً کوئی ڈیزائنر موجود ہے. تو یہ اس کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں، اگر ہم یہاں ان کا حوالہ دیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. مختصر یہ ہے کہ ایسی جتنی آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وضاحت کے لیے ہے. اس کی شان کی وضاحت ہوتی ہے، اس کے علم کی وضاحت ہوتی ہے، اس کی قدرت اور کمالات کی وضاحت ہوتی ہے. پورے قرآن میں اور بھی ہیں، اور یہ حصہ ہیں اسی اینٹیٹی کا، توحید کا، کہ وہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یا اسی کے ساتھ یہ وابستہ ہے. پھر آپ نے یہ بات درست کی یہاں پر کہ رسالت، اس کی ضرورت اور بعثت اس کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے. اس پر جو آیات ہیں یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے، باہم مربوط ہے، اور سب مل کر اسی انقلابی تصور کو اور زیادہ بہتر احسن انداز میں یہ واضح کر دیتی ہے. شکریہ.
Jazakallah, Dr. Saab. Thank you so much. Dr. Saab, if you can please explain and put some light on the fact that the Prophet, when he will intercede on behalf of the Ummah on the Day of Judgment, the intercession of the Prophet will it be on individual behalf of people or on behalf of the whole Ummah? And at what stage will that happen? Well, actually, this is especially mentioned in the Quran as well, but in more detail, in graphic detail, it has been expounded in so many ahadith. The intercession of the Holy Prophet on the Day of Judgment, that would be a special, extraordinary event, inshallah. But there are some rules and regulations with regard to this intercession, this shafa, this process. And under the rules and regulations set by Allah Ta'ala himself, the prophets, apart from the prophets, some other prophets, some other great people will also be empowered to perform the same shafaat and intercession on behalf of the people and who had been sinners. So there will be a special maqam Mahmud according to some ayat and would be granted by Allah Ta'ala exclusively to the Holy Prophet, and the Holy Prophet will be the first person to perform this shafaat, and that would be collective. According to the narrations, that would be for Ummah on behalf of Ummah. And the words have been recorded by Muhaddisun, the scholars of Ahadith, and they denote the nature of collectiveness. So that would be in collective form. And this is according to the regulations and the rules set by Allah subhanahu wa ta'ala. Right? And in the same way, the rest of the prophets and awliya, the friends of Allah Ta'ala and shuhada and the martyrs, they would be given the rights of intercession, and that would be performed on behalf of it. This is initially mentioned by the Quran, and the shafaat of Nabi alayhi salatu wasalam, that will be extraordinary on the Day of Judgment, but that would be collective on behalf of Ummah. Thank you. Jazakallah. اگر کسی اور بھائی کا سوال نہ ہو تو ایک ضمنی سوال کر سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب؟ جی کر لیں آپ. چیز یہ ہے کہ نام کے توسط سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، میں ذرا سا اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ اگر ہسٹوریکلی ہم دیکھیں، ہمارے ہاں پہلے نام ہوتے تھے عبد الرحمن، عبدالستار، عبدالغفار، اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ ایسے بات آئی کہ جیسے میرے والد صاحب کا نام تھا مسعود حسن، تو مسعود حسن کا بیٹا مسعود خواجہ ہو گیا. وہاں ابو اور ابن کا جو تھا وہ چیز سلسلہ ختم ہو گیا. ابھی حال میں مجھے ذرا سا تھوڑا سا شوق ہوا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کسی ایک نو مسلم نے ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ تم نے اپنا نام ڈیوڈ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے عالم سے پوچھا کہ میاں یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ دیکھا ان کا نام عبداللہ تھا. مگر مجھے اور شوق یہ ہوا ابھی کہ ہمارے ایک دوست کے بیٹے کا نام شہیق ہے. شہیق تو گدھے کی آواز کو کہتے ہیں، ایسی خطرناک آواز کو کہتے ہیں. انہوں نے تو قرآن سے لے لیا وہ. تو میں ذرا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جیسے جید عالم جو ہیں، اگر وہ آگے بڑھا کر کے اس کو اس طرح دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی آپ کو اذان کے لیے بلایا جاتا ہے. میں بھی چاہتا ہوں، میں ہمیشہ اصرار کیا کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو، تم باپ ہو، تم خود ہی اپنے بیٹے کی کان میں اذان دے دو، بیٹی کی کان میں اذان دے دو. نام ایسا رکھو کہ جو واقعی اگر قرآن سے بھی آتا ہو تو اس طرح رکھو کہ جو سمجھ میں آئے. اب وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ان کی عربی کے زبان میں سمجھ نہیں آیا کہ شہید کا مطلب کیا ہے. انہوں نے عتیق سے اس کو نکال لیا ہوگا کہ کسی کے نام اگر عتیق ہوتا ہے تو شہید بھی ہو سکتا ہے. تو ذرا اس کی توضیح اگر آپ اپنے آڈینس کو بتایا کریں کہ بھائی جب نام رکھو تو خدا کے لیے ایسا نام رکھو کہ جو واقعی نور والا ہو، ہدایت والا ہو، انشاءاللہ.
ہاں نہیں، ہم آپ کی تائید کریں گے، آپ نے پیغام تو دے دیا ہے، ہماری تائید ہے، اور یہ پیغام آ چکا ہے کہ نام رکھنے سے پہلے مشورہ کیا کرے اہل علم کے ساتھ۔ اب قرآن کے اندر تو فرعون بھی ہے، حامان بھی ہے، قارون بھی ہے، اور بھی بہت سے نام آتے ہیں۔ تو جو قرآن میں آ گیا، ظاہر ہے کہ قرآن کے اندر جہاں اچھی قوموں کا ذکر ہے وہاں پر بری قوموں کا، مشرکین کا بھی ذکر ہے، ظاہر ہے۔ تو اس لیے یہ اہل علم کے ساتھ مشورہ بہت ضروری ہے، اور نام وہی رکھا جائے جو معنی کے لحاظ سے اچھا ہو اور بابرکت ہو، اور اس طریقہ کو لوگ اختیار کریں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی پر ڈاکٹر صاحب میرے ایک دوست نے اپنی بیٹی کا نام نمل رکھا تھا، تو میں نے جب سنا تو ہنسی آئی کہ آپ نے قرآن کی سورت کے نام پہ تو رکھ دیا لیکن مطلب نہیں پتا تھا کہ چوینٹی نام رکھ دیا بچے کا۔ تو آپ سے ایک سوال ہے، تو یہ جی سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ابراہ نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حفاظت فرمائی، اور لیکن اس کے بعد بھی کیا ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے خانہ کعبہ کو ڈسٹروائے کیا ہو؟ اگر جی اگر ہوا ہے تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ڈیفینس کیوں نہیں کیا؟ اور اللہ تعالیٰ، میں صرف یہ مقصد جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد تھا کہ ابراہ کے حملے کے وقت خانہ کعبہ کا دفاع کرنا، لیکن جب مسلمانوں کی جنگیں ہوئی اور خانہ کعبہ تباہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں اس کو ڈیفینڈ کیا؟ تو اسے وجہ کیا ہے اس کی، یعنی کانٹیکسٹ؟ زبردست سوال ہے، زبردست سوال کیا آپ نے۔ دونوں میں بہت بڑا ایک اصولی فرق ہے۔ ابراہ نے جب حملہ کیا تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور ابراہ کا ایک مقصد تھا، خانہ کعبہ کو گرانا ہی نہیں تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ پورا واقعہ یہ ہے کہ یہ متعصب عیسائی تھا اور یمن کا گورنر تھا، اور اس وقت کا جو عیسائی بادشاہ تھا روم میں، قیصر، یہ اس کے ماتحت تھا، لیکن اس کا بہت بڑا، یعنی اس وقت کا یمن بہت بڑا تھا اور بھی کئی علاقے تھے اس کے ماتحت۔ تو اس نے جب دیکھا کہ پورا عرب یمن سے بھی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور کعبہ وہاں پر ہے، تو اس نے کعبہ کی اہمیت کو گرانے کے لیے یمن میں ایک کعبہ بنایا تھا، اور حکم دیا کہ لوگ تمام عرب جو ہے نا اس کا آ کر حج کریں اور طواف کریں۔ مگر ایسا ہوا کہ وہ عربوں نے اس میں پیشاب کر دیا اور کوئی نہیں گیا، اور جب اس کا منصوبہ ناکام ہوا تو ابراہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ جو مکہ میں جو کعبہ ہے عربوں کا، تو اس کو مکمل طور پر گرا دیا جائے، اور وہاں پر فوج بٹھائی جائے کہ کوئی عبادت کے لیے اور حج کے لیے وہاں پر نہ جا سکے، ناکے لگا دیے جائیں، اور سب کو ہانک کر میرے کعبہ کی طرف لایا جائے۔ وہ جو عربوں نے پیشاب کر دیا تھا اس کا بھی انتقام تھا اس کے ذہن میں، یہ بہت بڑی انسلٹ تھی۔ تو اس نیت کے ساتھ وہ گیا تھا کہ کعبہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا وہاں۔ اب چونکہ کوئی قوت اس زمانے میں ایسی نہیں تھی اس کو روکنے والی، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے خود انتظام کر دیا، کیونکہ معجزات اس وقت ہوتے ہیں کہ جب غیر معمولی صورتحال پیش آ جاتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہوتی ہے۔ اب یہ وہاں پر ہوا۔ اب مسلمانوں نے، اب وہ یزید کی فوجوں نے جو خانہ کعبہ پر بمباری کی اور اس کو نقصان پہنچایا، اس کے بعد حجاج کا، اور وہ بھی بنو امیہ کی فوج تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر، پہلا واقعہ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف تھا، اور دوسرے میں وہ تو شہید ہو گئے۔ اس کے بعد بھی واقعات آتے ہیں، لیکن اس میں اصولی فرق یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے نقصان پہنچایا تھا تو ان کے ذہن میں اپنے دشمن کو شکست دینا تھی۔ مثلا حضرت عبداللہ بن زبیر کو شکست دے کر ان کو مارنا تھا، وہ چونکہ کعبہ میں تھے، تو اس لیے انہوں نے کعبہ کو اس نیت سے نقصان پہنچایا کہ ہم دوبارہ اس کی تعمیر کریں گے۔ اس وقت جو ہے نا وہ ہمیں ہر حال میں عبداللہ بن زبیر کو مارنا ہے۔ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، وہ مجھے یاد آ گئی کہ اصل دشمن دی کند ٹھانی ہے پاویں آپ ہی تھلے آ جائیے تھے، یعنی ہم نے دشمن کی جو دیوار کو ہر حال میں گرانا ہے،
آپ ہی خود نہ نیچے کیوں نہ آ جائیں. تو یہ وہ ذہنیت تھی، لیکن ان ذہن میں یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا ہے. بعد میں پھر تعمیر کیا گیا. ابرہہ کا مسئلہ بالکل اور تھا. تو یہ اصولی فرق ہے. جزاک اللہ. لیکن ڈاکٹر صاحب جب یہ، السلام علیکم، سلمان بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. ہاں جی، بس چھٹیوں پہ تھے دو تین ہفتے. تو لیکن ڈاکٹر صاحب جب یہ قیامت آئے گی تو تب تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کا نام لیوا جو ہے اس وقت ختم ہو جائے گا، اور کعبہ تک بھی جو ہے وہ منہدم اس کو گرا دیا جائے گا جب نہیں ہوگا. مطلب کہا تو یہی جاتا ہے نا کہ آخرت کی جب آئے گی تو اس وقت سب کچھ ختم ہو جائے گا، مطلب جو اللہ کے نام سے اور سے جڑی ہوئی چیز ہے. ہاں درست ہے، مگر وہ قیامت کی قرب قیامت کی علامات ہے. قرب قیامت تو کیا وہ بالکل قیامت ہی ہوگی، اس کے سرے پر پھر قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک ایکسٹرا آرڈینری سچویشن ہے، غیر معمولی صورتحال ہے، جو ابرہہ کی صورتحال سے بھی بہت بڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر قیامت ہے. ابرہہ کے واقعے کے نتیجے میں قیامت صغریٰ تھی نا، اس کو تباہ کر دیا گیا، وہ بھی ایک قیامت ہی تھی معجزانہ شکل میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس لیے جب خانہ کعبہ بھی ختم ہو جائے گا اور اللہ کا نام ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اللہ قیامت برپا کر دے گا. اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قیامت ہے اس کے بعد. تو یہ قیامت کی علامت ہے، بالکل حقیقت ہے، جو حقیقی علامت ہوگی، یعنی اس کی صبح کو پھر قیامت ہی آ جائے گی. تو قیامت کا جب مسئلہ ہوگا یہ تھوڑا سا مستثنا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑا سا میں ضمنی ایک سوال، آ رہی ہے آواز؟ جی آواز آ رہی. یہ جب کعبہ پہ جب حملہ کیا گیا تو حضرت عبد المطلب جو ہے، جو جا کر کے جو ہے جو بھی ان کا لیڈر تھا ابراہا سے یا جس سے مل کر کے کہ جی ٹھیک ہے میرے 100 اونٹ جو ہیں وہ تو واپس کیے جائیں، باقی جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے یا اس کا گھر. اب اس میں جو ہے وہ زیادہ تر یہ روایت چل رہی ہے، لیکن مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس میں بہت تفصیل سے اور بڑا کہنا چاہیے دلائل سے بھرپور کہ یہ بات نہیں ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک لحاظ سے مقابلہ کیا، کیونکہ یہ تو ان کی عزت کا اور بلکہ کہنا چاہیے معیشت کے لحاظ سے بھی ایسا بڑا مرکز تھا کہ اس کو تباہ کرنا، اور یہ عرب کی کہنا چاہیے جو ایک جبلی قسم کی جو تھی کہ مقابلہ کرنے کی حس اس کے خلاف تھا. تو پہاڑوں پہ چڑھ کر کے انہوں نے وہاں سے پتھر باقاعدہ طور پہ پھینکے، یعنی اپنے جو وسائل تھے انہوں نے اس میں جھونکے، اسباب میں سے اسباب ڈھونڈ کر کے مقابلہ کیا. وگرنہ تو راستے میں جس نے راستہ بتایا ابراہا کو کہ جی یہ راستہ جاتا ہے، اس کو جس شخص نے بتایا اس کی قبر تک بعد میں بھی بہت سارے لوگ جوتے اور بہت زیادہ اسے مطلب کہنا چاہیے تشلیل کرتے رہے. تو لہٰذا اس واقعے میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں اسباب میں سے اسباب تلاش کرنا یہ بھی اللہ کی سنت ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا. معجزوں پہ یقین کرنا ٹھیک ہے، ایک اضطراری کنڈیشن میں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور مدد کرتا ہے، لیکن پہلے آپ اپنے 313 بندے لے کر کے تو جائیں نا، چاہے زیرہ بکریں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہوں، لیکن جب تک آپ میدان عمل میں نہیں آئیں گے. اور یہ ایک ایسا زبردست سبق ہے جس کو آج تک ہم بھولے ہوئے ہیں. ہم ہمیشہ یہ معجزوں پہ یقین رکھتے ہو کہ جی یہ ہو جائے گا، جی یہ ہو جائے گا. وہ خدا کے لیے ہم جو اپنے مطلب وسائل ہیں اور جن وسائل کا حتی الامکان استعمال جو ہے کر کے پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ طلب کرنا، یہ اصل راہ جس کو ہم بھول رہے ہیں. تو لہٰذا اس وقت بھی جو ہے ابراہا کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور حضرت عبد المطلب کی وہ شاعری ایسی زبردست رزمیہ شاعری ہے جو مطلب واقعتاً لگ رہا ہے کہ بھئی ہاں وہ میدان جنگ میں ابھار رہے ہیں جذبہ، اور وہ اللہ کی مدد بھی پکار رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے پورے جوش و جنون کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے جو بھی ان کے پاس مین پاور ہے اس کو استعمال میں لائیں. جزاک اللہ. یہ بڑا علمی سوال ہے، اور میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا، چونکہ یہ میری فیلڈ کے ساتھ تحقیق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس پر الحمدللہ مطالعہ ہے.
سب سے پہلے حضرت عبد المطلب کا جو بیان آپ نے نقل کیا یا عام طور پر جو خطباء بات بیان کرتے ہیں یہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے، یہ خطیبانہ انداز ہے ہمارے خطیب اور شعر و شاعری کے اندر کہ بس آپ اونٹ دے دیں اور ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ اصل میں جو ان کا وہ ابرہہ سے ملاقات ہوئی تھی اونٹوں کے سلسلے میں، تو انہوں نے جو اصل روایت ہے وہ یہ ہے، اور وہ ابن ہشام میں بھی ہے اور اسے طبقات ابن سعد جو کلاسیکل لٹریچر ہے، کہ یہ ان کے پاس گئے اور ان کو واضح کہا کہ میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں اور اس گھر کی حفاظت اللہ خود کر رہا ہے، اور ہم سے جو کچھ ہوا ہم بھی کریں گے، لیکن اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا، تم طے کرو گے۔ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے لوگوں کو، چونکہ وہ بہت بڑا لشکر تھا، ہاتھی تھے، ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ میدان میں نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ اپنے اس لشکروں کو، لوگوں کو اکٹھا کیا، وہ پہاڑوں پر چلے گئے تھے، لیکن وہ اس لحاظ سے تھے کہ اگر ابرہہ کا لشکر ہم تک پہنچا تو ہم ہاتھ باندھ کر یوں تو آگے نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس بات کا خدشہ تھا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے بعد وہ عربوں پر بھی حملہ کر سکتا ہے، اور اس کے واضح تھے۔ اس حد تک بات درست ہے، لیکن اس حد تک جو مولانا امین احسن اصلاحی کا موقف ہے کہ وہ ابابیل نہیں تھے، وہ انہوں نے پتھر مارے تھے، تو انہوں نے کوشش کیا کہ اس میں تھوڑی سی منطق ڈالی جائے، لاجک، یعنی بالکل ہی وہ 100% معجزہ نہ بنے، لیکن ایک تو دو لحاظ سے یہ بات کمزور ہے، ایک تو وہ پھر بھی معجزہ نہیں بنتی، کامیاب نہیں ہوتے، دوسرا اس کا ذکر کہیں نہیں ہے، چونکہ آپ اب بات وہی ذکر کریں گے کہ تاریخی طور پر کہ جس کا کسی نہ کسی کتاب کلاسیکل لٹریچر میں ذکر ہو، جب ذکر نہ ہو اور آپ اپنی طرف سے کریں گے تو علمی طور پر بھی بات کمزور ہو جاتی ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ وہ یہ معجزہ اس کے باوجود کیوں نہ بن سکا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا 60,000 سے زیادہ لشکر تھا، اور یہ لشکر تو حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا، اور عرب محدود تھے، اور پہاڑوں سے جب پتھر بھی مارتے تو سارا لشکر وہ کیسے سارے لشکر پر وہ پتھر کیسے پہنچ سکتے تھے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ لشکر ابھی ان پہاڑوں سے فاصلے پر تھا، ان پر حملہ آوری کے لیے لشکر نہیں گیا، ابھی وہ تیار ہو رہا تھا، اور اس نے حکم دیا کہ آگے بڑھو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اب اسی 20 کے اندر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، ابھی وہ پہاڑوں پر وہ تھے، اور حضرت عبد المطلب کا یہ ذہن تھا کہ ہم مقابلہ کریں گے، اس شکل کے اندر جب ہم پر حملہ ہوگا تو ہم ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ سکتے، اور اب ممکن ہے کہ اللہ وہاں بھی ہماری مدد کرے، لیکن وہ مولانا امین حسن صاحب کی یہ بات جو ہے نا علمی طور پر بھی کمزور ہے، اور وہ معجزہ بھی یعنی وہ درائد کے لحاظ سے جب آپ اپنی عقل کو اور صورتحال کو دیکھیں گے تو اس پر پوری طرح وہ فٹ نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اچھے علماء نے بھی، جو یہ نہیں کہ وہ کٹھ ملا قسم کے مولوی، یعنی جو اہم ترین علماء ہوتے ہیں کہ جو صاحب علم ہیں، جن میں مولانا آزاد، مولانا ابوالعلا مودودی، سید سلیمان ندوی، ظاہر کہ یہ لوگ اتھارٹی ہے، یہ تو اور ان لوگوں نے بھی یعنی اس بات سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ ان کی نیت اچھی تھی کہ چلو کچھ نہ کچھ ہو جائے، لیکن وہ بات ثابت نہیں ہو سکی۔ 313 کا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ بات تو درست ہے کہ ہمارے خطیب اور مولوی، ہمارا جو مزاج ہے یہ بہت اونچی سروں میں ہائی پروفائل کا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ 313 کو بھی ہم غلط طور پر گلوریفائی کرتے ہیں۔ اس میں صرف اتنی بات تھی کہ 313 کے پاس وہ ساز و سامان نہیں تھا جو اس کے مقابلے میں 1000 کا تھا، مگر یہ بے سر و سامان نہیں تھے، لڑنے کا پورا سامان تھا لڑائی کے لیے، وہ ہمارے سورسز میں ہے، یہاں بھی ہماری شاعری آ جاتی ہے اور سب کچھ۔ پھر آخر کیا بات ہے یہاں، پھر درایتاً یعنی لوجیکلی بات غلط ہو جاتی ہے کہ ٹھیک 1 سال کے اندر اندر جنگ احد ہے، 1 سال پہلے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شاعری میں حفیظ جلندری نے میں کہا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ شاعری ہے، یہ حقائق نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ 1 سال کے اندر ان کے پاس پورا اسلحہ آ گیا احد کے اندر؟ پھر ہم گلوریفائی بدر ہی کو کرتے ہیں، احد کی طرف کیوں نہیں جاتے جہاں شکست ہو گئی؟ شکست دے کر بھی اللہ تعالیٰ نے بیلنس قائم کیا کہ ہم جذباتی نہ بنیں اور ہائی پروفائل میں نہ رہیں، معجزوں کی
तमन्ना न करें, मौजों के इंतजार में न रहें, दोनों चीजें होती हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने खासी कुव्वत बदर में भी इकट्ठी की, खासी कुव्वत थी, मगर उनके मुकाबले में कम थी, तादाद के लिहाज से भी और असला के लिहाज से। मगर ये बात तारीखी तौर पर गलत है, साबित नहीं है। जैसे शायरी में अभी मैंने शेर पढ़ा कि उनके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं था। नो, उस जमाने के मुताबिक भी हर आदमी के पास एक तलवार होती थी, ये उस जमाने का एक रवाज था। तीर होते थे उनके पास, गरीबों के पास भी होते थे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास ना हो। और फिर बदर से पहले वो एक बड़ी जंग के लिए निकले थे पूरी तैयारी के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम, लेकिन चूंकि तादाद का खासा फर्क था, असला का खासा फर्क था, इसको हमने ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया हमारे खतीबों ने, वो गलत है। तो इसलिए मैं चाहता था कि इसकी भी इस्लाह हो जाए। डॉक्टर साहब, लेकिन वो बदर में पहले भी ये बात हुई थी, जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी वो ये थी कि मुसलमानों की आर्मी चाहे छोटी थी लेकिन प्रिपेयर्ड थी। जो कुफार थे उन्होंने नाइट बिफोर जो था नशा भी किया हुआ था, फिर मुसलमानों ने उनका पानी बंद कर दिया था, तो उसकी वजह से वो पैनिक की सिचुएशन में भी आ गए थे। फिर उसके बाद जो था, जब पहला मुकाबला हुआ, जब हजरत अली ने और वो मतलब जब अपने 3 जो उनके सिपह सलार जो थे वो मार दिए थे जो हमारे जो थे, तो दूसरी बात है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 313 जो सहाबी थे, दे वर बैटल हार्डन पीपल। और वो जो 313 सहाबी हैं, अगर आप उनका देखें तो उनमें से हर सहाबी की एक हिस्ट्री बाद में बनी है। हर सहाबी जो है अपनी जगह पर एक जनरल बना है, और हर सहाबी ने जो है वो अपनी जगह पर अपना, हजरत अली वगैरह को अगर आप हजरत उमर वगैरह को देखें, एक बड़ी बड़ी जंग जीती है। तो इस्लाम में मेरा ख्याल में जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस की हमेशा नफी की गई है। और मेरे ख्याल में मैं अब यही देख रहा हूँ, ये जब से ये तालिबान ने ये अफगानिस्तान में जरा सी ये वो एक अभी हुकूमत बनी है, अपना क्या कहते हैं, लोग जो हैं हमारे हर तरह से जज्बाती हो जाते हैं, हर चीज के ऊपर रियलिटीज को देखे बगैर। और मस्जिद अक्सा से भी पुकार आ रही है, और ये आ रहा है और वो आ रहा है, ये देखे बगैर कि ग्राउंड रियलिटीज क्या होती हैं, और प्रिपेयर होना और अपने नज़्म और नस्क को सही करने में कितनी वो अपना जरूरत है। मतलब ये कि हम मैंने देखा कि हम लोग हर चीज को ट्विस्ट कर देते हैं, हर उसके ऊपर अपना क्या कहते हैं। जी जी, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी आपने सही हाईलाइट किया है, और हमें हकाइक की दुनिया में आने की ज़रूरत है। इसका इशारा मैंने इससे पहले कर भी दिया है। अब उनकी फतह या शिकस्त ये नहीं है, फतह या शिकस्त अब बहुत बड़ा इम्तिहान है अल्लाह की अदालत में। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, और अगर वो अपने वादों में निज़ाम में कामयाब हो जाते हैं, ये यही कामयाबी होगी। दूसरी बात, अदरवाइज फिर बहुत बड़ी शिकस्त होगी। दूसरी बात डॉक्टर साहब, ये लोग देखते नहीं है कि 20 साल तक अमेरिका रहा, अमेरिका का इंटरेस्ट खत्म हो गया, और अमेरिका से उन्होंने एक जो कहते हैं खुफिया जो मुज़ाकरात जो भी हुए, तो अमेरिका ने जब ठान ली कि उसने जाना है और चला गया, तो तालिबान वापस आ गए। वरना 20 साल में अगर अमेरिका अगर और भी अगले 60 साल भी बैठा रहता, तो मेरा मतलब है कि ऑटोमेशन के जमाने में ये नहीं था कि तालिबान ने जो था कोई वो फतह कर सकते थे, मतलब ना, ये ठीक है इसलिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो इतना बड़ा इकोनॉमिक जो क्राइसिस लूम कर रहा है, यानी कि दे हैवंट इस नाउ बिकमिंग अ बैंकरप्ट कंट्री ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर, बजाय इसके कि हम लोग जो है वो रियलिटी को देखें कि कितनी बड़ी एक आगे उनका एक इकोनॉमिक चैलेंज उनके सामने है। और तालिबान ने अभी पता किया कि जब अंडर हैंड इनकी डील हुई है, वरना तो अपना क्या कहते हैं 20 साल से अमेरिकन जब तक बैठे रहे, 10,000 फौजी भी लेकर वह बैठे रहे, किसी की जरूरत नहीं थी कि वो काबुल या कहीं और आसपास कहीं फटक के भी सामने आ जाता उनकी वेपनरी के सामने। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, मैं इससे बहुत ख्वाजा नजीर साहब की आवाज जो है ना, वो मेरे ख्याल में म्यूट है या कोई प्रॉब्लम है। म्यूट है, हाँ म्यूट है। हाँ, लेकिन मेरी सिर्फ यही दरअसल जो बात सलमान साहब आप कर रहे हैं, असल में हमारे यहाँ ज़मानी शूर नहीं है मुसलमानों में, जिसको कहते हैं कि तारीखी शूर, ज़मानी शूर। ये ज़मानी शूर अगर होता और तारीख पर अगर निगाह होती, और अगर हमारे यहाँ हकीकत पसंदी होती, तो फिर हमारे बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते, हम हल कर लेते। हम जो पसमानदगी में है इस वक्त, पूरा आलम इस्लाम और दूसरों पर डिपेंड करता है, हत्ता कि अपनी ज़ुबान के लिए भी
دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اس پر آدمی کیا کہے, دعا کی جا سکتی ہے. مجھے ایک پروگرام کے لیے نکلتا ہے ایک دوسرے, تو اس لیے میں یہیں پر اکتفا کروں گا. اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے. ڈاکٹر منظور عالم صاحب ہمارا حصہ ہیں, ان کو کرونا ہو گیا ہے, وہ اوور 80 ہیں اور ہاسپٹلز میں ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اس لیے کہ وہ اس وقت امت مسلمہ اور مسلم کمیونٹی کا یہاں پر بہت بڑا حصہ ہے, اور ہائیلی جو ایجوکیٹڈ انٹلیکچوئلز ہیں وہ ان میں ہیں, اور وہ ہائی لیول پر کمیونیکیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, اداروں کے ساتھ, اور صحیح معنوں میں. وہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے. خواجہ مسعود صاحب کا آپریشن ہونے والا ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا رب العالمین ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما. آمین. امت مسلموں پر رحم فرما. یا اللہ تمام انسانیت پر رحم فرما. آمین. ڈاکٹر منظور عالم کو شفاء کاملہ عطا فرما, مزید عطا فرما. خواجہ مسعود کے آپریشن کو یا اللہ کامیاب فرما, ان کی بیماری تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ اس کورونا کو دور فرما, اس وبا کو دور فرما, اور اس کے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. اللہم ارفع عنا البلاء والوباء انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم. اللہ حافظ. خدا